बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त ऐमन ज़हीर, आपको वॉइस ऑफ एमा पे खुश आमदी। तो हम नावल पढ़े थे इश्कबाज फरवा खालिद का। एपिसोड 7 में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एपिसोड 8 हम लोग आज शुरू करेंगे। तो इससे पहले कि मुझे आज आप लोगों के साथ एपिसोड शेयर करनी थी, लेकिन ये कि मैंने पुरानी एपिसोड समझ के ये वाली जो मैंने की एपिसोड मैंने रीड किया था वो मैंने डिलीट कर दिया। और सुबह से मुझे इतना शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं 12:30 बजे तक रात के मैं जागती अपनी आंखें मुश्किल से खोले हुए मैं रीड कर रही हूँ और वो सारा ही डिलीट हो गया। तो अब मैं ये तीसरी दफ़ा पढ़ी हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा मैं ये पूरा नावल रीड कर चुकी हूँ खुद से ही, और अब मैं तीसरी दफ़ा आप लोगों के लिए दोबारा से ये वाला एपिसोड रीड कर रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने रीड कर दिया था। आर्यन को रिहाम जैसी लड़की के करीब देख उसे गुस्सा क्यों आता था, वो खुद भी नहीं जान पाई थी। अपनी कैफियत से घबराती वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई थी। इज़ल प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे वजाहत करने का मौका तो दो। सजीला आज उसके पास आई थी। जब से वापस आई थी उसका सजीला के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ था। उसे सजीला पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिसे उसने नुसरत बेगम को बताने का कहा था। वो उसे बता कर गई थी कि वो कहाँ और क्यों जा रही है, लेकिन उसने ऐसा ना करके इज़ल को बहुत हर्ट किया था। वो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम अगर घर में सबको बता देती तो इतनी बड़ी मुश्किल में ना फंसती मैं। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम भी बाकियों जैसी बन गई। तुम जानती थी ना कि मेरे साथ इस घर में कैसा रवैया रखा जाता है, कितनी नफरत है सबके दिलों में मेरे लिए। तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकती मुझे कितनी अजियत सहनी पड़ी। इज़ल की आंखों में आंखें आंसुओं से भर गई थी। उससे वो अजियतनाक लम्हे याद आए थे जब उसको ज़बरदस्ती आर्यन खानज़ादा के सर पर थोपा गया था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया वो सब। मामा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल चली गई थी। किसी को भी तुम्हारे बारे में बताना याद नहीं रहा था। सजीला उसका हाथ थामे नदामत का इजहार करती बोली थी। वो जानती थी कि ये लड़की उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती है, उस पर एतबार ज़रूर करेगी। वापस आकर भी तो बता सकती थी जब सब मोहल्ले और ख़ानदान वाले मेरी ज़ात का कीचड़ उछाल रहे थे। इज़ल ने उसे रोते हुए देख अब की बार ज़रा नरमी से कहा था। वो ऐसी ही थी जिन्हें दिल से अपना मानती थी, उन पर अंधा एतमाद कर जाती थी। मामा की वजह से बहुत परेशान हो गई थी, जहन से ही निकल गया। उसे और कोई बहाना नहीं बन पाया था। जब उसके बहुत देर तक अपनी सफाइयाँ देते रहने पर इज़ल मान गई थी। वो इस बारे में सोच ही नहीं पाई थी कि जब उसे सजीला की ज़रूरत थी तो इसने पूरी बात सुनने से पहले ही कॉल काट दी थी। उसे बदकिरदार लड़की कहते उसे बात करने तक से इनकारी थी, और अब न जाने कहाँ से उसे इज़ल और आर्यन के निकाह का पता चला था, और वो फिर से अपनी दोस्ती का यकीन दिलाने उसके पास आ पहुंची थी। आर्यन खानज़दा जैसे इंसान ने तुमसे निकाह क्यों किया इज़ल? उसे तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती थी, फिर उसने तुम्हें क्यों चुना? ये रईसज़ादे बहुत बड़े बड़े शौक रखते हैं, क्या तुम उनके वो शौक पूरे कर पाओगी? सजीला उसके साथ बैठी अजीब से अंदाज में बोली थी। क्या मतलब इस बात का? मैं समझी नहीं। इज़ल की सोच कभी भी इतनी मनफी बातों की जानिब गई ही नहीं थी। इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम इज़ल। आर्यन खानज़ादा ने अगर तुमसे निकाह कर ही लिया है तो उससे इतनी खुफिया क्यों रखा है? तुम इतनी हसीन हो, तुम पर तो किसी का भी दिल आ सकता है, और इन जैसे लोगों को अपनी रेपुटेशन की बहुत फिक्र होती है। कहीं तुम्हें इस्तेमाल करके ऐसी खुफिया तरीके से तलाक देने का इरादा तो नहीं है उसका? क्या वो कभी तुम्हारे करीब आया है? तुम्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की है? सजीला उसके चेहरे का जांचते निगाहों से देखते पूछ रही थी, जबकि इज़ल उसकी बात का मफहूम समझती शर्म से लाल हुई थी। सजीला ये कैसी बातें कर रही थी उससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। उन्होंने सिर्फ मेरी मदद की उस वक्त। उनको खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। इज़ल ने फ़ौरन नफ़े में सर हिलाया था। वो शख्स के साथ बहुत जगहों पर तन्हा रही थी। उसने कभी कोई नाज़ेबा हरकत नहीं की थी। उसका अंदाज बाकी लड़कियों के साथ जैसा भी हो, मगर वो इसके मामले में बहुत मुहतात रहता था। तुम बहुत मासूम हो इज़र। अभी तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। जब अपनी इज्जत गंवा बैठोगी तब तुम्हें एहसास होगा। ऐसे लोग बहुत आराम से शीशे में उतारते हैं, पता भी नहीं चलता। आज आ रही हो ना पार्टी में, देखना वो कैसे तुम्हें अपने गेस्ट के सामने नमाइश की तरह पेश करके तुम्हारा हुस्न कैश करवाएगा। सजीला उसकी बात पर उसका मजाक उड़ाते हंस दी थी। इज़ल इस लम्हे उसकी आंखों में छुपा हसरत नहीं देख पाई थी, जो कहने को उसकी दोस्त थी, मगर उसे इतनी अच्छी जगह पर जाती देख इसके दिल में न जाने क्यों जलन और हसरत की गहरी तह जम गई थी। उसकी बातों पर इज़ल ने परेशानी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। उसका दिमाग उलझ चुका था। सजीला उसकी बचपन की दोस्त थी, वो इसका बुरा तो नहीं चाह सकती थी। तो फिर क्या वो जो बोल रही थी वो ठीक था? उसके साथ वाकई ये सब होने वाला था? इज़ल का दिल बेचैन हुआ था।
وہ چیختی رہ گئی تھی مگر کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ اس شخص نے آج تک کبھی کوئی اسے بچا پایا تھا جو اب بچاتا؟ وہ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ اس کا بازو زخمی تھا، جس کے باوجود خود ڈرائیونگ کرتا وہ اسی لیے اپنے فارم ہاؤس پر آ پہنچا تھا، جہاں اس کی ہدایت کے مطابق باہر موجود سیکیورٹی کے علاوہ اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مسرا سہمی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ اتنے غصے میں اس نے زیکے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، تب بھی نہیں جب پہلی بار وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ گاڑی رکتے وہ باہر نکلتا، اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول گیا تھا۔ اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں بے رحمی سے دبوچتا وہ اسے کھینچ کر باہر نکال گیا تھا۔ مسرا لڑکھڑا گئی تھی جب وہ اس کے آگے اپنا دوسرا بازو رکھتا اسے گرنے سے بچا گیا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ دیکھو میں نے جان بوجھ کر گولی نہیں چلائی تم پر، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ زیکے پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کھینچتا اپنے بیڈ روم میں لاتا، دروازہ زور سے بند کر گیا تھا۔ اس نے اتنی زور سے مسرا کو جھٹکا دیا تھا کہ وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ کیا کر رہا تھا وہ یہ وہاں؟ اس کے اوپر جھکتا وہ اس کی سیاہ شال کھینچ کر اسے دور اچھال گیا تھا۔ اس کا اچھا خاصا خون بہہ چکا تھا مگر اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ اسے اتنا فرق کیوں پڑ رہا تھا کہ شمشیر اس لڑکی کے پاس آیا ہے، اس کے اندر اس کی بات پر ابال کیوں اٹھ رہے تھے کہ اس نے اسے کیا بولا ہوگا اس لڑکی کو، وہ جو اس پر گولی چلانے کو تیار ہو گئی تھی۔ یہ گولی چلائے جانے کے پیچھے اصل وجہ کی تھی؟ نفرت، غصہ یا پھر خوف؟ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے وہ دھاڑا تھا۔ میں نے نہیں بلایا اسے، مسرا نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ وہ پورے 20 منٹ رہا ہے تمہارے آفس میں، کیا بکواس کرتا رہا ہے وہ؟ اس کے بالوں پر گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی مگر اس بار مسرا کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روحانسی آواز میں بولی تھی۔ اس کا گداز ہاتھ زیکے کے ہاتھ پر آ ٹھہرا تھا جو اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے ہوئے تھا۔ اس کی بات پر وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر مسرا بھی ایک دم سے اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زیکے کے لیے واضح غصہ اور ناگواری تھی، جبکہ اس پر گولی چلائے جانے کی پیشمانی بھی جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ایک دو بار زیکے کے بازو کی جانب اٹھی تھی جس پر بندھا اس کا دوپٹہ پوری طرح سے لال ہو چکا تھا۔ وہ سامان لے کر آؤ اور گولی نکالو۔ اس کی اپنے وجود پر گھڑتی بے باک مٹھی سلگتی نگاہوں سے گھبرا کر مسرا بیڈ پر گری اپنی چادر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے والی تھی جب اس سے بھی پہلے زیکے کے بیڈ پر نیم دراز ہوتا اسے کاٹ دھار لہجے میں حکم دے گیا تھا۔ مسرا کی شال زیکے کے نیچے دب گئی تھی۔ مسرا اس کے اپنے پورے وجود پر گردش کرتی نگاہوں پر حیا سے لال ہوئی تھی اور بنا کچھ بولے اس کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں پہلے ہی بینڈیج اور گولی نکالنے کا سارا سامان موجود تھا۔ وہ ابھی بھی خوف سے لرز رہی تھی۔ زیکے کی سیاہ آنکھیں کسی انہونی کا بتا دے رہی تھی۔ غصے میں تو وہ بھی بہت تھی جو شخص کے خوف کے آگے دب گیا تھا۔ وہ پہلی بیوی رکھتے ہوئے اس سے دوسرا نکاح کر گیا تھا، یقیناً اس نکاح سے اس نے اپنی پہلی بیوی کو بے خبر رکھا ہوگا۔ اس نے دونوں طرف سے دھوکہ دیا تھا۔ مسرا اس کے قریب آئی تھی جو اپنی شرٹ اتار کر پھینک چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ اسے دونوں طرف سے دھوکہ دیا تھا۔ مسرا اس کے قریب آئی تھی جو اپنی شرٹ اتار کر پھینک چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ مسرا اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ وہ ابھی بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس کے وجیہہ نکوش غصے سے تنے ہوئی تھی۔ یہ شخص اتنا برا کیوں تھا؟ کیا اس کی ماں اسے ان کاموں سے روکتی نہیں تھی؟ کتنی بار وہ اپنے وجود پر گولیاں کھا چکا تھا، تکلیف سہ چکا تھا مگر کبھی اپنے درد کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اتنا پتھر کیسے ہو سکتا تھا وہ؟ مسرا کی نگاہیں سحر زدہ کر دینے والی پرکشش چہرے سے ہٹ ہی نہیں پائی تھی۔ اس کے بازو کو دیکھتی نہ جانے کیوں اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ میں نے گولی چلائی ہے، غلط کام کیا ہے، اسی خاطر رو رہی ہوں میں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آنسوں کی وضاحت دینے لگی تھی خود کو، لیکن گلٹ کی جگہ تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اپنی کیفیت پر زچ ہوتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کی بینڈیج کر رہی تھی۔ وہ تکلیف برداشت کرتا ایسے ہی ساکت پڑا تھا۔ مسرا ہر بار یہی سوچ کر رہ جاتی تھی کہ وہ اتنی تکلیف کیسے برداشت کر جاتا تھا، کس مٹی کا بنا تھا وہ؟ جب اسی لمحے اسے اپنے چہرے پر گرم نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں زیکے کی جانب اٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی دھڑکنیں شور مچا گئی تھی۔ وہ سکھی مائل آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ مسرا کی رنگت اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ لال ہو چکی تھی کیونکہ زیکے اس کے قریب کھسکتا اس کی کمر میں پڑی چوٹی کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ مسرا نے لبوں کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ پٹی باندھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے کیونکہ اس کا ہاتھ بالوں کے ساتھ ساتھ کمر کو بھی ٹچ کر رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے نفرت تو ہمیشہ رہے گی مگر آج نفرت کے ساتھ ساتھ یہ غصہ کیسا ہے؟ ایسا کیا کہہ دیا اس نے تمہیں میرے بارے میں؟ اس کے بالوں سے کیچر اتار کر اپنی مٹھی میں دباتے توڑ چکا تھا وہ۔ اس کا لہجہ پھنکارتا ہوا تھا، سرد کلیلی نگاہوں سے اسے گھورتا وہ اس کی چوٹی کے بل کھول رہا تھا۔ مسرا نے اس کا ہاتھ روکنا چاہا تھا جب وہ اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتا اسے اپنے سینے پر گرا گیا تھا۔
ایسا کچھ نہیں بولا اس نے. شمشیر اس کے قبضے میں تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی بات پر سزا شمشیر کو ملے. وہ اتنی بے رحم نہیں تھی کہ کسی کو اپنی وجہ سے ظلم کا نشانہ بننے دیتی. اس کے جھٹکا دینے کے باعث مسرا کے بال اس کی کمر پر بکھر گئے تھے جنہیں اس طرح کھلا دیکھ زیکے کی آنکھوں میں خماری اتر آئی تھی. اس کی اتنی پرواہ ہے تمہیں؟ باقی سب کے لیے اتنی ہمدرد برتی ہو مگر میرے لیے اتنی نفرت کی گولی ہی چلا دی. تمہارا نشانہ نہ تو میرے سینہ ہی تھا. غلطی سے بازو پر چل گئی. اس کے نازک کمر کو اپنی بازو کی آہنی گرفت میں قید کرتا وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے پناہ قریب لے آیا تھا. آپ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے پہلے تو کبھی کسی پارٹی میں نہیں دیکھا. فائقہ نرمین اور حنان انٹرسٹ پہ کھڑے آنے والے کو ویلکم کر رہے تھے جب ان کی نظر آریان خانزادہ کی گاڑی سے ہی نکلتی اس کیوٹ سی لڑکی پر پڑی تھی. گرے کلر کے سادہ سے لباس میں ملبوس سیاہ بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، لبوں پر ریڈ لپسٹک اور کانوں میں چھوٹی چھوٹی ٹاپس میں وہ تھوڑی سی تیاری میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی. اس کے اسٹریٹ بال بار بار اس کے چہرے پر آ گرتے تھے جسے وہ مخروطی انگلیوں کی مدد سے پیچھے کرتی. وہ اچھی خاصی کنفیوز لگ رہی تھی. وہاں آتی فیملیز کو دیکھ وہ چھوٹی چھوٹی قدم اٹھاتی بے دلی سے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی. اسے دیکھ کر لگ رہا تھا اسے آواز دینے پر اس نے ڈر کر وہاں سے بھاگ جانا تھا. ایزل کی نگاہیں آریان خانزادہ کی خوبصورت گھر کا جائزہ لے رہی تھی. وہ بہت ہی منفرد اور خوبصورت انداز میں بنایا گیا تھا. یہ آریان کی سیکرٹری ہے، وہی جسے وہ اپنے ساتھ گاؤں لے کر گیا تھا، جو وہاں نانو اور باقی سب کو بھی پسند آئی تھی. یہ جیسے نظر آ رہی ہے ویسے معصوم اور کیوٹ سی ہے. آریان خانزادہ کا کافی جھکاؤ ہے اس کی جانب، پر آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہو اپنے بھائی کو. کبھی بھی اس بات کو کسی کے سامنے نہیں بولے گا جب تک اس کا اپنا دل نہ چاہے. حنان نے اسے ساری تفصیل بتا دی تھی جو سنتے ان دونوں بہنوں کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی. وہ لڑکی انہیں پہلی نظر میں ہی بہت پسند آئی تھی جو برتھ ڈے پارٹی پر بھی فائل اٹھائے اندر آ رہی تھی. کاش ایسا ہو کہ بھائی کو یہ پسند آ جائے، پر مشکل ہی لگتا ہے. یہ لڑکی انہیں پسند آئی. وہ الگ چوائس رکھنے والے انسان ہے. فائقہ حسرت بھری لہجے میں بولتی ایزل کی جانب بڑھ گئی تھی جبکہ حنان بہت مشکل سے اپنی زبان کو دانتوں تلے دباتے خود کو مزید کچھ بولنے سے روک گیا تھا. آریان نے کیک کٹنے سے پہلے اس کی زبان کاٹ دینی تھی. زیکے کو اس کی وجوہ سے اٹھتی مہک بہکا رہی تھی. اس لڑکی نے اس پر گولی چلائی تھی. اگر یہ حرکت کوئی اور انسان کرتا تو اب تک وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہوتا، مگر اس لڑکی کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچا پا رہا تھا. میرا تم پر گولی چلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. مسرا اس کی گرم سانسوں کا وار سہتی بہت مشکل سے یہ بات بول پائی تھی. زیکے کو بے وقوف بنانا چاہتی ہو؟ مسرا نے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا جب وہ اسے بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر پوری طرح سے حاوی ہوا تھا. بے قسم سے سچ کہہ رہی ہوں. اس کا سر تکیے پہ پڑا تھا، بال چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے. زیکے کی نگاہیں اس کے لرزتے نازک سرابے کا طواف کر رہی تھی. مجھے نہیں ماننا چاہتی تھی؟ اس کا مطلب مجھ سے چھٹکارا بھی نہیں پانا چاہتی، میرے پاس رہنا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑ گیا تھا جو بار بار اس کی راہ میں حائل ہو رہے تھے. اس کی بات پر مسرا نے ساکت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا. وہ کیا کہہ گیا تھا؟ کیا وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا؟ لیکن اس کی آنکھوں میں ایسا کوئی تاثر نہیں تھا. تم ایسا زبردستی نہیں کر سکتے. اس کو اپنے اوپر جھکتا دیکھ چلائی تھی. تم مجھ پر گولی چلا سکتی ہو اور میں اپنا حق بھی وصول نہیں کر سکتا؟ اس کی خوف سے لال پڑتی ناک پر اپنے شدت بھری لبوں کا لمس چھوڑتا صفاقت سے بولا تھا. اس کا لمس اس کے لہجے سے زیادہ بے رحم تھا. مسرا کی جان نکل گئی تھی کیونکہ وہ رکا نہیں تھا. اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لبوں کا نشان چھوڑ رہا تھا. اس کے سلکتے لمس پر تڑپ اٹھی تھی جن میں کسی قسم کی ملائمت یا نرمی نہیں تھی. وہ اپنی مونچھوں کو اس کے کانوں پر رگڑتا اس کی گہری ہوتی سانسوں کو محسوس کرتا لطف اندوز ہوا تھا. اس لڑکی نے اس پر گولی چلائی تھی جس کا وہ اب اپنے طریقے سے حساب لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس کے یہ خطرناک ارادے مسرا کی جان عادی کر چکے تھے. اسے لگا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی. اس نے بینڈیج کے دوران زیکے کے بازو پر بے ہوشی کا انجیکشن لگایا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ان خطرناک ارادوں سے بہت اچھی طرح واقف تھی. پر اب اسے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس فولاد کے بنے شخص پر کیا اب ایک انجیکشن بھی اثر نہیں کر پا رہا تھا؟ یہ واقعی ایک انسان تھا یا کوئی اور مخلوق؟ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے. تم ایک درندے ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکے باز بھی ہو، جھوٹے اور مکار ہو. اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچے ہوئے چیختی اپنے اندر کی بھڑاس نکال گئی تھی جس نے اس کے اندر آنکھ بھڑکا رکھی تھی. وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اس وقت سے اتنے غصے میں تھی جب سے شمشیر نے اسے زیکے کی پہلی شادی کے بارے میں بتایا تھا. اگر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا تھا تو اس وقت اسے کیوں یرغمال بنائے ہوئے تھا؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتا تھا اسے؟ تمہیں مجھے میرا وارث دینا ہے. کون سا مجھ سے محبت کرنی ہے جو میں تمہارے لیے ایک آئیڈیل شوہر بن جاؤں؟ وہ شخص بے باکی کے انتہا کرتا اس کی شہرت پر اپنا ویشانے لمس چھوڑتا مسرا کو لرزا کر رکھ گیا تھا. تو انہوں نے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے. اس اپنی شہرت کے اسی مقام پر زیکے کے لب ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے جس کے ساتھ ہی وہ وجہ سمجھ گئی تھی کہ زیکے کا یہ وحشیانہ عمل اس کی اپنی حرکت کا رد عمل تھا. زیکے کا سر بھاری ہو رہا تھا. میں اتنی عرضہ بھی نہیں ہوں کہ تمہیں اتنی آسانی سے اپنا آپ سونپ دوں. نفرت ہے مجھے تم سے. کبھی تمہیں خود پر اپنا تسلط نہیں جمانے دوں گی. وہ پوری طرح سے اس کے بھاری کسرتی وجود کے نیچے دبی ہوئی تھی
اسی خوش فہمی میں رہنا تم. اگر تم پہ تسلط جمانے کی چاہت ہوتی تو اب تک تو تم. اس کی شہرک پہ بنے نشان کو دیکھتا وہ بے باکی سے ہنستا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا، جبکہ مسرا اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتی شرم سے کٹ کر رہ گئی تھی. ذیقے پر اس کی جشن کا نشہ چڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی. مسرا کی نگاہیں اس کی خوبصورت پلکوں پر ٹھہر سی گئی تھی. وہ بے پناہ دلکش تھا. یہ شخص حسن اور وجاہت کا شاہکار تھا. مجھے نفرت ہے عورت ذات سے، تم سے اور اب خود سے بھی، کیونکہ تم سے نفرت ہونے کے باوجود میں تمہاری قربت کا عادی ہونے لگا ہوں. تم مجھ سے دور جانے کے لیے جتنا تڑپتی ہو، تمہیں چھو کر اتنا سکون ملتا ہے مجھے بے ہوش کرنے کا یہ بہت اچھا قدم اٹھایا تم نے، ورنہ آج شاید ذیقے اپنے اندر جلتی آگ سے تمہارا انگ انگ جھلسا دیتا. اس کا لہجہ غنودگی میں جاتے ہوئے بھی پھنکارتا ہوا تھا. مسرا نے اس کی بات پر گھبرا کر اسے اپنے اوپر سے کھیلتے دور ہونا چاہتا، مگر وہ اس کی کمر میں بازو حمال کر کے واپس اسے اپنے قبضے میں لیتا اس کے پر اپنا تسلط جما گیا تھا. مسرا کو اس کی جارحانہ کارروائی کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. وہ شخص اس کی سانسیں چھین گیا تھا. جب کچھ دیر بعد اسے آزادی مل گئی تھی کیونکہ ذیقے کی پوری طرح سے حواس کھو چکا تھا. اس کا سر مسرا کے کندھے پر ڈھلک گیا تھا. ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ فائقہ اس کے قریب جاتے خوشدلی سے بولی تھی. نرمین بھی قریب آئی تھی. انہیں ہی آگے آنے پڑا تھا، ورنہ یہ لڑکی جس اسپیڈ سے چل کر آ رہی تھی پورا فنکشن نکل جانا تھا. ان دونوں نے اپنا تعارف کروایا تھا. جو سنتے وہ خوشدلی سے مسکرا دی تھی. اسے وہ دونوں بہت اچھی لگی تھی. ان میں اپنے بھائی جیسا غرور اور گھمنڈ بالکل بھی نہیں تھا. وہ بہت اچھے سے پیش آئی تھی اس کے ساتھ. اس کے باقی گھر والوں سے بھی ملوایا گیا تھا. وہ سبھی اسے سادہ و ملنسار لگے تھے. کسی نے بھی بلا وجہ کا ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا تھا. مسز ایل، آپ یہ فائل کیوں لائی ہیں؟ حنان نے اس کو ابھی تک فائل پکڑے دیکھ پوچھا تھا. یہ آریان سن کو دینی تھی. انہوں نے بولا تھا پارٹی میں انہیں پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن بھی کرنی ہے. عزت بہت ہی سادگی کے ساتھ بولتی. ان سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی. میرا پوتا خود تو مشین ہے ہی ہے، صحیح لگتا ہے لگتا ہے ساتھ اسے بھی اس معصوم بچے کو بھی لگا دی ہے. کتنی کمزور سی ہے. تسنیم بیگم کی بات پر ایزل کی رنگت خود سے لال ہوئی تھی. حنان اور فائقہ اسے کنفیوز ہوتے دیکھ وہاں سے لے آئے تھے. آپ کو اگر آریان سے ملنا ہے تو میں آپ کو اس کے روم میں بھجوا دیتا ہوں. وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی لوٹ ہے. اسے نیچے آنے میں بہت وقت لگے گا. ایزل یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی. وہاں سارے اپر کلاس کے لوگ تھے جن کے بیچ کھڑا رہنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا. اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب اسے اس کی حیثیت کی وجہ سے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں. یہ فنکشن بہت بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا، اس لیے تمام خاص و عام لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا. ایزل نے اپنے آپ کو عام لوگوں میں ہی تصور کیا تھا. روم میں ایزل کا ارادہ سے مل کر واپس جانے کا تھا، مگر اس کے روم میں جانے کے خیال سے اس کا دل بھی اختیار در کا تھا. آپ ملنا چاہتی تھی اس سے بولا، ورنہ آریان کو تو نیچے آتے ہوئے اچھا خاصا ٹائم لگ جانا ہے. فائقہ آنکھیں پھاڑے حنان کو گھور رہی تھی، جو اچھا سے جانتا تھا کہ آریان کو کسی کا بھی اپنے روم میں آنا پسند نہیں تھا اور وہ اس لڑکی کو بھیجنے کی بات کر رہا تھا. مجھے جلدی جانا ہے، میری دادوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آج ندرت بیگم کے پاس شبانہ چچی رکی ہوئی تھی. اسے گھر ہی جانا تھا پر وہ یہاں ایزی فیل نہیں کر رہی تھی. اس کے اقرار میں جواب دینے پر حنان نے اسے ملازمہ کے ساتھ آریان کے کمرے میں بھجوا دیا تھا. بھائی غصہ کریں گے؟ فائقہ نے خفگی سے کہا تھا. لگا لو شرٹ، نہیں کرے گا غصہ. حنان اپنی دوست کی آنکھوں کا رنگ کچھ حد تک سمجھنے لگا تھا. اس کے دل کے تار بری طرح سے چھٹ چکے تھے، جس کا اقرار وہ ابھی اپنے سامنے بھی نہیں کر رہا تھا. ایزل نے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے نوک کیا تھا جب اسے اندر سے اس کی مخصوص بھاری آواز گونجتی سنائی دی تھی. دروازہ کھولتے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ اس کی رنگت متغیر ہوئی تھی. وہ صوفے پر شرٹ لیس بیٹھا ہوا تھا، شاید ابھی شاور لے کر نکلا تھا. اس کے کسرتی سینے پر پانی کے قطرے نمایاں تھے. سیاہ بال کشادہ پیشانی پر گرے ہوئے تھے، مٹھی میں کچھ دبائے وہ بیٹھا. وہ اس کی آنکھیں موندے ہوئے اس وقت ایزل کا سارا دھیان اپنی جانب کھینچ گیا تھا. وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل ہی نہیں پائی تھی. چہرہ خود کے مارے لال ہو چکا تھا، جبکہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے اس دل نے ایک بیٹ مس کی تھی. اس کے نابی لب سختی سے پیوست تھے. ذہانت سے چمکتی لوگوں کو اپنا سیر بنا لینے والی سیاہ آنکھیں اس وقت بند تھیں. وہ آنکھیں موندے ہوئے بھی آنے والے کی جھجک ملاحظہ کرتا. اس کی موجودگی کا اندازہ لگا گیا تھا، جو اس کے روم تک آ کر اب قریب آنے سے خوفزدہ تھی. اسے دیکھنے کے خاطر دل ایک دم سے بے چین ہوا تھا. دل کے کہے پر عمل کرتے وہ اپنی آنکھیں باندھ کر گیا تھا. ایزل اس کے دیکھنے پر ایک دم سے گڑبڑا گئی تھی. نگاہ حیا کے مارے جھک گئی تھی. وہ شرٹ لیس بیٹھا تھا اور چند سیکنڈ پہلے اسے گھورتے ہوئے یہ بات بالکل فراموش کر گئی تھی. اس پر نظر پڑتے آریان کی آنکھوں میں پہلے بے خودی، ستائش اور آخر میں سر تاثرات آ ٹھہرے تھے. لیکن اس کے گداز لبوں پر جم سی گئی تھی، جو آج سرخ رنگ لگا کر بہت بڑی گستاخی کر بیٹھے تھے. وہ اچھا خاصا تیز کلر تھا لپسٹک کا، جس کی وجہ سے اس کی گلابی ہونٹوں کی دلکشی کو مزید بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی. وہ بنا کسی آرائش کے بے قیامت ڈھاتے ہونٹ اس وقت تو دیکھنے والے کے ہوش اڑا کر رکھ دینے کی تیاری سے لیس ہو کر آئے تھے.
اس کے سیاہ بال وہ آج پہلی بار اس طرح کھلے دیکھ رہا تھا، جن کی چمک اور ملائمت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ اس کا دل بھی اختیار ان کو محسوس کرنے کو چاہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی نگاہیں چرائی تھی۔ مس ایزل، یہ فائل اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے لائی ہیں؟ اس کی حالت دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ اب یہ کسی کام کے قابل نہیں رہی۔ آریان خان زدہ بنا کسی سراب دعا کے اپنی عادت کے مطابق اس پر گہرا طنز کر گیا تھا، کیونکہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں فائل کو مروڑتی اس کی حالت اچھی خاصی خراب کر چکی تھی۔ اس انسان کی عقل کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ ایزل خفقی سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ وہ فائل اس کی جانب بڑھتی اس کے آگے ٹیبل پر رکھ گئی تھی۔ آریان کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس سے فائل پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے مقابلے آ کھڑا ہوا تھا۔ سہست وہ شرٹ بھی پہن رہا تھا۔ یہ لڑکی ویسے اس کی جانب نہیں دیکھتی تھی، اب تو اس سے بہانہ مل گیا تھا۔ آریان کے قریب آ کھڑے ہونے پر وہ چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ جو بات آریان نے بہت گہرائی سے نوٹ کی تھی، اسے محسوس کیا تھا۔ ایزل ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ایزل کے دماغ میں سجیلا کی کئی باتیں گھومنے لگی تھی۔ وہ نیچے موجود اس کی فیملی کی لڑکیوں کو دیکھ چکی تھی۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ سب آریان خانزادہ سے مرعوب بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ ان میں سے کسی سے بھی شادی کر سکتا تھا۔ اس کے گھر والوں کے آگے وہ بہت زیادہ پاورفل تھا۔ ایک سیکنڈ میں ان کے منہ بند کروا سکتا تھا۔ تو کیا واقعی اس نے یہ نکاح اسی وجہ سے کیا تھا جو سجیلا کہہ رہی تھی؟ ایزل کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر آریان کی جانب دیکھا تھا، جو گہری کی بھری نگاہوں سے اس کی جانب تکے جا رہا تھا۔ اسے سجیلا نہیں اتنا تیار کر کے بھیجا تھا۔ وہ لاکھ انکار کرتی نہیں تھی، مگر اس نے یہ لپسٹک اور بالوں کو کھول کر انہیں اسٹائل سے سیٹ کر گئی تھی، اور اب اس طرح آریان کے سامنے آنے سے اسے عجیب سی شرم نے آ گرا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ایک دم سے پلٹی تھی۔ مسر اپنی گردن پر اس کی گہری بوجھل سانسیں محسوس کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اس نے اس لمبے چوڑے کا داور کو شخص کو بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی سانسیں بہت مشکل سے بحال کی تھی۔ لبوں پر جلن کا احساس اب بھی تھا۔ وہ پوری طرح اس کے بھاری وجود کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ یا خدا، اس جلاد کو کیسے ہٹاؤں اپنے اوپر سے؟ مسرا اس کی مضبوط ہتھیلی گرفت ابھی بھی اپنی کمر پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے دونوں ہاتھوں کی پوری قوت لگاتے اسے اپنے اوپر سے تھوڑا سا دور کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا تھا۔ مسفرہ کے پسینے چھوٹنے نکلے تھے۔ اس کے بھاری وجود سے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بالکل اپنا تکیہ بنائے اپنے سینے کے نیچے دبائے ہوئے تھا۔ بہت دیر کی تگ و دو کے بعد وہ اس کے نیچے سے نکل پانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر گہرے گہرے سانس لیتی وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی، جو بیڈ پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، چوڑی کسرتی سی گندے اور بنا شرٹ کے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس کی بے باکیوں کا تصور کرتی وہ دور کھڑی کانپ اٹھی تھی۔ اگر وہ اسے نریکشن نہ لگاتی تو وہ جس قدر غصے کا شکار تھا، اپنا انجام سوچتے وہ خوف سے کانپ گئی تھی۔ اس کا ارادہ فوراً یہاں سے فرار ہونے کا تھا۔ بیڈ سے اپنی چادر اٹھاتی وہ پلٹنے ہی لگی تھی جب اس کی نظر زیکی کے بازو پر پڑی تھی۔ اس شخص کے خون میں آرام تھا ہی نہیں۔ مسلسل بازو ہلانے کی وجہ سے اس کی پٹی پوری طرح سے خون آلود ہو چکی تھی۔ وہ جو جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر اس کا زخم دیکھ مسرا کے قدم اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ایک دم سے پلٹی تھی جب آریان نے اسی لمحے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اس لیے ایک جھٹکے سے اس کی کشادہ سینے سے اٹک رہی تھی۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ آریان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ ٹمپریچر بالکل نارمل تھا، مگر چہرے کی خطرناک حد تک زرد پڑتی رنگت اور کانپتا لرزتا وجود، یہ سب نارمل نہیں تھا۔ آریان کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ سرخ لبوں سے وہ مشکل نکلا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ تک نہیں پا رہی تھی۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اتنی گھبراہٹ کا شکار تو وہ اسے نہیں ہوئی تھی جب اس نے اسے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی تھی، اسے چین چھینی تھی اس کی۔ آریان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی کو اپنے گرفت میں لیتے انگوٹھے سے اس گداز ہونٹوں کو چھوا تھا، جن پر سٹی لپسٹک اس کے ہونٹوں پر انگوٹھی پر آ ٹھہری تھی۔ ایزل کے لب کانپ اٹھے تھے۔ آریان کو اپنی آنکھوں میں خماری اترتی محسوس ہوئی تھی۔ پلیز آنے دے مجھے۔ اس کے تیور ایزل کی گھبراہٹ میں اضافہ کر رہے تھے۔ شخص کی گرم سانسوں کا لمس اور کانوں میں گونجتی سجیلا کی باتیں۔ ایزل کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تم پارٹی اٹینڈ کیے بغیر نہیں جا سکتی، وہ چہرہ اس کے مزید قریب کرتے بھوجے لہجے میں بولا تھا۔ ایزل کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ کیا وہ اسے اس پارٹی میں اسے آتے روکنا چاہتا تھا کہ اس کو ان لوگوں کے سامنے نمائش کی طرح پیش کر سکے؟ ایزل کو ایک پوائنٹ پر سجیلا کی باتیں ٹھیک لگنے لگی تھی۔ کیوں روکنا چاہتے ہیں مجھے؟ ایزل نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکنا چاہا تھا، مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ اس لڑکی کے دماغ میں چلتی سوچ باہر نکالنا چاہتا تھا۔ کیونکہ تم میری سیکرٹری ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے، جب بھی چاہوں گا اس وقت میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہر بار مجھے تمہیں تمہاری ڈیوٹی کیوں سمجھانی پڑتی ہے؟ آریان خانزادہ اس کے چہرے پر ابھرتی خفگی بھرے تاثرات دیکھتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ تو کیا مجھ سے پہلے جتنے سیکرٹریز تھی ان سب کو بھی ایسے ہی اپنے قریب کر کے چھوتے تھے آپ؟ مجھے لگا تھا آپ اتنے برے نہیں ہیں، مگر اب میں سمجھ رہی ہوں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
ازل کے فضول گوئی پر آریان کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، جسے خود سے دور جھٹکتے وہ فاصلے پر ہوئی تھی۔ آریان سرخ آنکھوں سے اسے تکیے جا رہا تھا، جو چند سیکنڈز میں سانس لینے کو رکتی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ کیوں کیا مجھ سے نکاح؟ جھوٹ بول رہی تھی نا آپ نے میری دادو کی منت کی وجہ سے نکاح کیا مجھ سے؟ نہیں، آپ جیسے انسان کو کسی بھی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے ہی مقصد کے لیے مجھے یہ سب کیا ہے۔ مفت میں لڑکی مل رہی تھی آپ کو، جسے اس کے گھر والے دھتکار چکے تھے، جس کی نہ تو اس معاشرے میں کوئی وقت تھی اور نہ حیثیت۔ اسے اپنے ساتھ باندھ دیا آپ نے تاکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے، ورنہ آپ کو کیا کمی ہے لڑکیوں کی؟ نیچے کھڑی جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ آپ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں نا کہ میرا کوئی بھلی وارث نہیں ہے؟ آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں اسی خاطر آپ نے یہ نکاح چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو انسلٹ فیل ہوگی نا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ جیسے کامیاب ترین بزنس ٹائکون کا مجھ جیسی عام سی لڑکی سے نکاح ہو چکا ہے۔ عزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے ساڑی پر ہاتھ نکال گئی تھی، جس نے صبح سے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ سجیلا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ آریان خانزادہ کے سامنے ایسی کوئی بات مت کرنا، مگر وہ جذباتی ہو کر سب بول گئی تھی، اور اب اس کے چہرے کی غضبناک کی اور آنکھوں کی سرخی دیکھ وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتی وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ مسلسل بازو ہلانے کی وجہ سے اس کی پٹی پوری طرح سے خون آلود ہو چکی تھی، اور جو جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر اس کا زخم دیکھ مسرا کے قدم اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ اس نے پہلے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے اپنی پوری طاقت لگا کے جیگر کو سیدھا کیا تھا۔ مسرا کی نظر اس کے سینے پہ پڑی موٹی سی چین پر پڑی تھی، جسے اتارنے سے اسے پہلے دن سختی سے منع کیا گیا تھا۔ مسرا کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ آگے کو ہوتی اس کا سر تھام کر اس کے نیچے تکیہ رکھ گئی تھی۔ اس شخص نے اسے ذہنی طور پر ٹارچر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس پر گولی چلانے کے بعد مسرا کا دل بوجھل ہوا پڑا تھا۔ اسے سکون ملنا چاہیے تھا، لیکن دل و دماغ میں عجیب سا بوجھ ٹھہرا تھا۔ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر وہ کتنے ہی لمحے اسے تکے گئی تھی۔ تیکھے مغرور نگوش بہت خوبصورت تھے، سیاہ مائل عنابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ مونچھوں کی وجہ سے اس کی شخصیت کی روح میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی کن پٹی کے مقابلے سیاہ تل بے سختہ اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ مسفرہ کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کتنے لمحے ایسے ہی اسے بے خودی سے تکی گئی تھی۔ وہ اس قابل تھا کہ اس سے محبت ہو پاتی۔ مسرا کا دل آج اس کی سننے سے انکاری تھا۔ اگر اس کی پہلے ہی ایک بیوی تھی تو وہ اسے کیوں اس طرح استعمال کر رہا تھا؟ کیا واقعی آج اس کے قریب وہ اسی ارادے سے آیا تھا؟ اس کی ماں اور بھابھی شخص کے ہوتے ہوئے محفوظ فیل کرتی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے غصے میں نہیں دیکھا تھا نا، شاید اسی لیے۔ شمشیر کی حالت یاد کرتے اسے خوف سے جھنجھوڑی تھی۔ یہی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شمشیر کا صرف اسے ملنے پر وہ حال کر دیا تھا، جبکہ اس کی گولی چلانے کے باوجود اسے کچھ کیوں نہیں کہا تھا؟ وہ چاہتا تو وہیں اسے گردن دبوچ دیتا تھا۔ تو کیا شمشیر نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا؟ مگر ڈاکٹر وسیم کو تو وہ جانتی تھی۔ اگر یہ شخص اتنا برا نہیں تھا تو ڈاکٹر وسیم کو ناحق کیوں مارا تھا؟ مسرا کی سوچیں کہاں سے کہاں نکل گئی تھی، جن میں وہ الجھتی ہی جا رہی تھی۔ نہیں، میں اس انسان کے فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ مجھے بس اب کسی بھی طرح خود کو اور اپنی فیملی کو اسے محفوظ کرنا ہوگا۔ مسرا ایک دم سے ہوش میں آتی دنیا میں لوٹتے سو گھور کر رہ گئی تھی۔ بند آنکھوں کے ساتھ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر نظر رکھے ہوئے۔ مسرا نے جلدی اس کی بینڈیج چینج کی تھی۔ اس کا بازو نہایت احتیاط کے ساتھ بیڈ پر رکھتی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، مگر جیسے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا وہ اپنی جگہ ہک دک رہ گئی۔ وہ دروازہ لاک تھا۔ مسرا نے لب بھیج لیے تھے۔ اس نے پلٹ کر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا۔ چابی کہاں ہوگی؟ وہ واپس بیڈ پر اس کے قریب جاتے اس نے چابی تلاشنا شروع کر دی تھی۔ اس کے قریب ہو کر تکیے کے نیچے ہر جگہ تلاش کی تھی، مگر اس دروازے کی چابی اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اچھا سوچا جائے، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ اسے نہ صرف گولی ماری تھی بلکہ اسے بے ہوش بھی کر دیا تھا۔ یہ شخص اسے صبح اٹھ کر نہیں چھوڑنے والا تھا۔ مسرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے یہاں سے غائب ہو۔ اس روم میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ واش روم میں بھی ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کمرے میں اس شخص کے ساتھ قید ہو چکی تھی۔ جب آخرکار تھک ہار کر وہ وہاں ایک جانب پڑے صوفے پر آ بیٹھی تھی، جب اسی لمحے کمرے کی لائٹ چلی گئی، مارے خوف کے اس کے لبوں سے بے ساختہ چیز برآمد ہوئی تھی۔ اسے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اس کی جان چاہتی تھی تاریکی سے۔ وہ اپنے کمرے کی بھی لائٹ آن کر کے سوتی تھی۔ خوفزدہ سی وہ تیزی سے راستے کا تعین کرتی بیڈ کی جانب بڑھی تھی جہاں وہ سویا ہوا تھا۔ مسرا نے اپنے خوف سے لرزتا کانپتا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ خوف سے کانپ رہی تھی، مگر زیکی کے ہاتھ کی حدت اس کی تھوڑی سی ڈھارس بند آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو دبوچی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس انسان سے دور بھاگنے کی خاطر وہ اتنی تگو کر رہی تھی،
اب اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے وہ اسی کا سہارا لیے ہوئی تھی۔ زیکے کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ گراؤنڈ کے صحیح ٹیک لگاتی اسے تھوڑے سے فاصلے پر آ بیٹھی تھی۔ خوف میں وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ خود بہت ہی شخص کے قریب آ گئی ہے۔ اس کی گہری سانسوں کا زیر و بم مسفرہ کے خوف کا احساس کافی حد تک کم کر گیا تھا۔ اب بھی وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائی تھی جب آریان خانزادہ اس کے نازک کمر کو اپنی آئینی مضبوط بازوں کے احاطے میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچتا، اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ایزل کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک سکڑ گئی تھی۔ وہ اس شخص سے ہر بار کی توقع کر رہی تھی مگر ایسے کسی رد عمل کی بالکل بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں قید کیے اسی لیے اسے چند سیکنڈز پہلے سرزد کی گئی گستاخی کا بدلہ لے گیا تھا۔ ایزل اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہلکان ہو گئی تھی جب اس کی سانسوں کو آزادی بخشنے کے بجائے اس کے دونوں بازو کمر پر باندھتا اسے مزید قریب کرتا، اس کے بالوں پر اپنی انگلیاں پھنسا گیا تھا۔ اس لڑکی کا بولا گیا ایک ایک لفظ اسے انتہائی گراں گزرا تھا جس کا حساب وہ بہت اچھے سے پورا کر گیا تھا۔ اگر وہ اس وقت اتنی شدت سے اس لڑکی کو محسوس نہ کرتا تو اس کا دماغ غصے کی شدت سے پھٹ جانا تھا۔ اس کے لمس میں آنسوں کی آمیزش کھلتی محسوس کرتے اس کے گلابی لبوں کو آزادی دے گیا تھا جن سے اب لپسٹک کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ ایزل کو محسوس ہوا تھا اسے سانس نہیں آ رہی، اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر اپنی پیشانی ٹکاتے گہرے سانس لیتی اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آریان نے اس کے کلائی کو ابھی بھی آزادی نہیں بخشی تھی۔ ایزل کی گداز سانسیں اپنے سینے پر بحال ہوتی محسوس کرتا وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ ایزل کی رنگت خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ آریان کی گہری نگاہیں اب بھی اس کے گلابی پنکھڑیوں پر تھی جن کی کپکپاہٹ اسے ایک بار پھر سے بہکانے کا باعث بن رہی تھی۔ ایزل اسے دور ہونے کی کوشش کرتی اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آریان خانزادہ جیسا مغرور گھمنڈی انسان اس پر اس شدت بھرے انداز میں اپنا لمس چھوڑ گیا تھا کہ وہ ابھی تک سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ اس شخص کے لمس میں کچھ ایسا تھا جو ابھی تک ایزل کی دھڑکنوں کو قرار نہیں لینے دے رہا تھا۔ صبح کے 7 بجے کے قریب زیکے کی آنکھ کھلی تھی جب اسے اپنے چہرے پر گداز مہکتی سانسوں کی گرماہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے گرد سیاہ زلفوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ رات کو جو کچھ ہوا تھا وہ ایسے صبح کا تصور کسی قیمت پر نہیں کر رہا تھا۔ ان مہکتی سانسوں کو وہ کئی بار محسوس کر چکا تھا، اسے پہچاننے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا، مگر یہ لڑکی اس کے اتنے قریب کیا کر رہی تھی؟ ہاتھ ہلانے پر اسے اپنے ہاتھ پر اس کی ملائم ہتھیلیوں کی گرفت کا احساس ہوا تھا۔ مسرا جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سوئی تھی، نیند میں کب اس کا سر ڈھلکا تھا اور وہ زیکے کے اوپر آ گری تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ مسرا کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل اوپر پڑا تھا، اس کے سیاہ زلفیں دونوں پر سایہ فکن تھی۔ زیکے کے لب ہلنے پر مسرا کے لبوں سے ٹچ ہونے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھتا، اپنے ہاتھ پہ رکھے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کی 2 انگلیوں کو اپنے دانتوں میں لیتا زور سے دبا گیا تھا۔ جیسے اس لڑکی نے اسے سلایا تھا وہ اب اسی کے انداز میں اسے جگا گیا تھا۔ مسرا کی نیند انگلیوں میں ہوتی تکلیف پر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکاری نکلی تھی جو بہت قریب ہونے کی وجہ سے زیکے نے بہت اچھے سے محسوس کی تھی۔ اس کے لبوں کی یہ حرکت زیکے کی آنکھوں میں خمار بڑھ گئی تھی۔ مسرا نے اپنی مدی مدی آنکھیں کھولی تھی جب اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے اس کی نیند اڑنے کے ساتھ ساتھ 14 تپک بھی روشن ہو گئے تھے۔ وہ کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی جگہ سن ہوئی تھی جب اگلے لمحے اپنی رات کو اندھیرے کے خوف سے کی جانے والی حرکت یاد آتے اس کی خفگی اور شرمی کے عالم میں حالت غائر ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پیچھے ہونا چاہا تھا مگر سر پر رکھے اس کے ہاتھ نے اسے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم جا چکی ہوگی مگر تم تو ساری رات میری فکر میں یہیں بیٹھی رہی ہو، اتنی فرمانبردار بیوی ہو کیا؟ اس کے بولنے اس کے لبوں کا لمس مسرا کو اپنی تھوڑی پر محسوس ہوا تھا جبکہ اس کی مونچھیں مسرا کے ہونٹوں پر چبھی تھی۔ اس کے الفاظ پر مسرا کا دل چاہا تھا اس کا منہ توڑ دے مگر اس وقت وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ چھوڑو مجھے، اسے زیکے کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا۔ میرے اتنے قریب کیا کر رہی تھی؟ اس کے کمرے میں بازو حمایل کرتا وہ اسے اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ مسرا کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ الزام لگانے کا بہت شوق ہے تمہیں، اب یہ الزام مت لگا دینا کہ یہ سب میں تم سے پہلے اپنے سارے سیکرٹریز کے ساتھ کرتا آیا ہوں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہارا کوئی ولی وارث نہیں ہے؟ آریان خانزادہ کے نکاحوں میں تمہاری حیثیت کا اندازہ ہی نہیں ہے تمہیں ابھی تک۔ آج سے پہلے کہاں کون سی پارٹیز اور کن لوگوں کے سامنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تمہیں میں نے؟ ایک واقعہ یا جگہ بتا سکتی ہو؟ آریان کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا کر رکھ گئی تھی، وہ ابھی بھی ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ آریان نے اس کے ہاتھوں کو آزادی بخش دی تھی۔ تم سے نکاح چھپانے کے پیچھے وہ فضول وجہ بالکل بھی نہیں ہے جو تمہارے دماغ میں خناس بھرا گیا ہے۔ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، اپنے ہر فیصلے میں خود مختار ہوں۔ ابھی نیچے جا کر پوری دنیا کے سامنے
اپنے نکاح کا اعلان کر سکتا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ میرے خاندان والے بے صبری سے میری شادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹر سے لے کر ہر وہ شخص جو آریان خانزادہ کو جانتا ہے، ان سب کی جانب سے ملنے والا والہانہ رد عمل تم سے برداشت نہیں ہوگا بھی۔ اسی ہاتھ یہ سب چھپایا گیا تھا۔ آریان کی بات پر ایزل حیرت و بے یقینی کے عالم میں سے تکے جا رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اسے سب کے سامنے قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا؟ ایزل کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی تھی۔ اس شخص نے صرف خود پر لگائے اس کے الزامات کی تردید کی تھی۔ ایزل کی دھڑکنیں جو چند سیکنڈ پہلے خوشگوانیوں میں گر گئی تھی، وہ ایک دم سے سینے میں سمٹ گئی تھی۔ دور رہ کے بات کیا کریں مجھ سے؟ میں نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا کہ اپنے قریب آنے کا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے اس طرح چھونے کی؟ ایزل کا دل ایک دم سے بھر آیا تھا۔ یہ شخص اس کے دل کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا؟ اس سے آریان کے سینے پہ ہتھیلیاں جما کر اسے خود سے دور دھکیلتے روتے ہوئے کہا تھا۔ آریان خانزادہ کو ہر بار اس لڑکی کے آنسو بے بس کر جاتے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی ان فریبی باتوں میں آ جاؤں گی؟ اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میں آپ کی ٹائپ کی نہیں ہوں، پھر بھلا آپ کو کیا فائدہ ہوگا مجھے اپنی بیوی بنا کر؟ آپ جتنی تیز دماغ اور شادی نہیں ہوں، مگر اتنی پاگل بھی نہیں ہوں کہ آپ کی نیت نہ سمجھ سکوں۔ اس نے بہتی آنکھوں سے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ آج بہت عرصے بعد یہ انگلی اس کے سامنے اٹھی تھی، جس کا خیال شاید ایزل کو بھی آ چکا تھا کہ آریان کو اپنے سامنے اس طرح انگلی کا اٹھائے جانا کتنا برا لگتا تھا۔ اس سے انگلی نیچے کرنی چاہیے تھی۔ آریان خانزادہ کے لابے لبوں پر چند لمحوں کے لیے مسکراہٹ اپنی شب دکھا کر معدوم ہوئی تھی۔ میری نیت اس کا کیا ہے؟ اگر تمہیں پتہ چل گیا تو تم اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ پاؤ گی۔ اسے سر سے پیر تک بے باک نگاہوں سے گھورتا وہ ایزل کی جان نکال گیا تھا۔ ایزل کے گال تپ اٹھے تھے۔ وہ اس کی انگلی کو اپنی گرفت میں لیتا اب سنجیدگی سے اسے گھورا تھا۔ نکاح سے پہلے تم نے میرے سامنے کوئی شرائط رکھی تھی؟ اس کی مخروطی انگلیوں سے شیرخوانی کرتا وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جو اس کے چھونے پر ایسے ہی ریئیکٹ کرتی تھی جیسے بجلی کی ننگی تاروں کو چھو لیا ہو۔ ایزل نے ناسمجھی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم نے اپنی پوری رضا کے ساتھ خود کو میری سپورٹ کیا تھا، پھر کس حق سے تم مجھے اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہو؟ اس کی انگلیوں کا لمس اب ایزل کی کلائی تک پہنچا تھا۔ آپ نے خود بولا تھا اس نکاح کو بھول جاؤ۔ ایزل نے اسے اسی کے الفاظ یاد کروائے تھے جب آریان اس کے کمر میں بازو حمال کر کے اسے کسی پلاسٹک کی گڑیا کی طرح اٹھا کر مرر کے سامنے لے آیا تھا۔ وہ پوری استحقاق کے ساتھ اسے چھو رہا تھا اور ایزل اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ شخص پھر سے اس کے گرد اپنا طلسم باندھ گیا تھا۔ ایزل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تم اس طرح تیار ہو کر میرے کمرے میں آؤ گی اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنا کہاں یاد رکھ پاؤں گا؟ آریان خانزادہ آج اپنا آپ اس کے آگے کھول رہا تھا۔ ناک کی دیوار اس کے آنسوں کے آگے پگھل چکی تھی۔ اسے اس لڑکی کا خود کو اتنی اذیت دینا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایزل کی نظر جیسے ہی میرر پر پڑی، اس کی آنکھیں بے اختیاری کے عالم میں پوری کھل گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے لپسٹک کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ رونے کی وجہ سے مسکارا اور کاجل بھی تقریباً غائب ہو چکے تھے۔ اس کی ساری تیاری غارت کر دی تھی اس شخص نے۔ بالوں کو سجیلا نے اتنی محنت سے پورا گھنٹہ لگا کر سیٹ کیا تھا، جنہیں دیکھ کر اب وہ محنت کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، ٹیبل پر رکھا آریان کا فون بج اٹھا تھا، جس کے جگمگاتا ریحان کا نمبر دیکھ ایزل کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، کیونکہ آریان اس کے قریب سے ہٹتا کال اٹینڈ کر گیا تھا۔ ریحان کے سامنے بھی وہ اسے ایسے ہی اگنور کر جاتا تھا، اور اب اس کے فون کال پر بھی یہی ہوا تھا۔ ایزل جو پہلے سجیلا کی باتوں اور اب آریان کے اس بدلے رویے پر الجھن کا شکار تھی، اس کی آنکھیں ایک دم سے بھر آئی تھی۔ اسے وہاں سے پلٹنا چاہا تھا جب آریان اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ ریحان اسے روم میں آنے کا پوچھ رہی تھی جب آریان اسے نیچے آنے کا کہتا کال بند کر گیا تھا، جبکہ دوسری طرف ایزل اس کے ریحان سے اتنی کلوزنس دیکھ اپنے اندر اٹھتی آگ کو نہیں دبا پائی تھی۔ شاید اگر وہ اس وقت اس کے ساتھ روم میں نہ کھڑی ہوتی تو وہ ریحان کو اپنے پاس ضرور بلاتا۔ ایزل کو یہی لگا تھا کہ وہ اسے بھی لڑکیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرے گا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آپ مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کسی لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں نا آپ صرف مجھ سے؟ آپ جانتے تھے کہ اس ریحان اور فلزا کی طرح میں آپ کی باہوں میں نہیں آؤں گی، آپ کی راحت کا سامان نہیں بنوں گی، اس لیے مجھے پہلے میرے گھر والوں کے سامنے بدنام کیا اور پھر مجھ پر احسان کرتے مجھ سے نکاح کر لیا تاکہ میں آپ کے احسانوں تلے دب جاؤں۔ جتنا وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے، اتنے اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کتنے برے انسان ہیں۔ لڑکیوں کو سیڑھی بنا کر اپنا یہ پائے کھڑا کیا آپ نے۔ نفرت ہونے لگی ہے مجھے آپ سے۔ ایزل شدید خود اذیت کا شکار ہوتی جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ اسے ریحان کا اس طرح شخص پر حق جتانا زہر لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، جس کا اندازہ اسے ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ ایزل کو ریحان کا اس طرح جبکہ آریان اس کے زہر آلود الفاظ سنتا کتنے ہی لمحے اپنی جگہ شوق میں ڈوبا رہا تھا۔ اسے فلزا کے بعد اپنے گرد ایک ہول بندھا رکھا تھا، جو اس نے صرف اس لڑکی کے آگے توڑا تھا۔ اپنے مزاج سے ہٹ کر وہ اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا،
وہ ایسا ہی بن گیا تھا. اسے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے دھوکے نے اسے اندر سے کھوکھلا بنا دیا تھا. وہ بہت کم اعتبار کر پاتا تھا کسی پر. ایزل رفیق پر اعتبار کیا تھا اس نے، جس کے الفاظ آج اتنے وقت بعد آریان خانزادہ کو ہرٹ کر کے تھے، ورنہ وہ کسی کو بھی کبھی اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا کہ اسے کچھ کل بول سکے، نہ ہی اسے کوئی فرق پڑتا تھا. وہ درمیانی فاصلہ طے کرتا ایزل کے بہت قریب آ کھڑا ہوا تھا. انتہائی گھٹیا الزام لگا رہی ہو تم مجھ پر. اپنے یہ الفاظ بہت اچھے سے یاد رکھنا، کیونکہ یہ میرے سینے پر لکھے جا چکے ہیں. ابھی اسی وقت مجھے اپنا آپ بے وقوف لگ رہا ہے جو اتنے دیر سے اپنی فیملی کو نیچے انتظار کرواتا تمہیں صفائیاں دیتا رہا ہوں تاکہ تم ریلیکس رہو، مگر تم نے میرا ہی سکون برباد کر دیا. جا سکتی ہو اس روم سے. اب دوبارہ کبھی اس روم میں قدم رکھنے کی بھی غلطی مت کرنا. نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی. نہ میں نے آج تم اپنے روم میں بلایا تھا، نہ آئندہ کبھی بلاؤں گا. تو اپنے یہ گھٹیا الزامات اپنے تک ہی رکھو تو بہتر ہے. ناؤ گیٹ لاسٹ. وہ غصے کی انتہا پر پہنچتا اپنے آپ پر اب بھی بہت مشکل سے قابو رکھے ہوئے تھا. اس لڑکی کی اذیت کم کرنے کی خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور وہ اسے اتنا گھٹیا انسان تصور کر رہی تھی. فلزا کے قریب اس نے کب دیکھا تھا اسے جو اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا. ریحام اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ جو گھٹیا چالیں چلنا چاہتی تھی، اسی کو روکنے کی خاطر اس نے ریحام کو اپنے قریب کر رکھا تھا. لیکن اس لڑکی کی انتہائی بے باکیوں کے باوجود اس نے کبھی بھی اسے لائن کراس نہیں کرنے دی تھی. ایزل اس کے خطرناک بگڑے تاثرات دیکھ وہاں سے نکل آئی تھی. آریان کی حد درجہ سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ اس کا دل بے اختیار خوف سے دھڑک اٹھا تھا. باہر آتے بھی اس کے دل میں عجیب سی بے سکونی تھی. اس نے اس شخص کو غصے میں دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی یہ تکلیف پہلی بار دیکھ رہی تھی. تو کیا اس کے بولے گئے سنگین الفاظ اس شخص کو اتنا زیادہ افیکٹ کر گئے تھے؟ ایزل گمسم سے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی. اسے اپنے اولیا کا بھی خیال نہیں آ رہا تھا کہ نیچے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو سکتی تھی. جب اسی لمحے اچانک سے ان کے آفس ریسیپشن ہیرا اس کے سامنے آئی تھی. ارے ایزل تم یہاں؟ میں تمہیں اوپر ڈھونڈ رہی تھی. ہیرا کی پھولی سانسوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بھاگ کر اسے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچی تھی. کیوں، کیا ہوا؟ ایزل کا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا. کچھ نہیں ہوا. آفس میں تم ہر وقت کام میں مصروف رہتی ہو تو سوچا تم سے تھوڑی گپ شپ کر لوں. تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ ہیرا نے اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پوچھا تھا، جس پر ایزل کو بھی بے اختیار اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا. اس کی رنگت ایک دم خود سے لال ہوئی تھی. آؤ میرے ساتھ، میں نے بھی اپنا میک اپ ٹھیک کرنا ہے. ہیرا اسے نرمی سے کہتی اپنے ساتھ لیے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں اس کے لبوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگاتی اس کی تیاری درست کر گئی تھی. ایزل نے مرر کے سامنے اپنا عکس دیکھا تھا. وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی. ریڈ لپسٹک ہٹ جانے کے بعد اس کا چہرہ کی معصومیت مزید نکھر گئی تھی. اسے ایک دم سے اپنی بے وقوفی کا خیال آیا تھا کہ نہ تو آریان نے اسے ایسے تیار ہو کر آنے کو کہا تھا اور نہ ہی اسے اپنے روم میں بلایا تھا. یہ سب اس نے خود کیا تھا. پھر بولا کس بات پر اس شخص پہ اتنے الزامات لگا کر آئے تھے. ایزل ہیرا کے ساتھ باہر آ گئی تھی، جہاں اب مزید مہمان بھی آ چکے تھے. ایزل کی نگاہیں غیر ارادی طور پر ادھر ادھر پٹکتی آریان خانزادہ کو تلاش کرنے لگی تھی. جب وہ اسے اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا نظر آیا تھا، وہ بلیک کلر کے 3 پیس میں ملبوس اپنی وجاہت کے ساتھ پوری محفل میں نمایاں تھا. اسے اپنے مضبوط باہوں میں چھوٹی سی 2 سالہ ہمنا کو اٹھا رکھا تھا. اسے پیار کرتے آریان کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی جو اس مغرور شخص کو مزید پرکشش بنا رہی تھی. وہاں بیٹھے بہت سارے لوگوں کی ستائشی نگاہیں اسی پر تھی. وہ ایسا ہی تھا، اس پر سے نگاہیں ہٹتی ہی نہیں تھی. اسے دیکھتے ہوئے انسان بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. اس وقت بھی وہ اپنی بھانجی کو کھلاتا بہت کیوٹ لگ رہا تھا. ایزل نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا. اس کے چہرے پر نرمی اور محبت بھرے تاثرات چھائے ہوئے تھے. جب اس کی نگاہیں اٹھانے پر ایزل نے نوٹ کیا تھا کہ ان سیاہ آنکھوں میں ابھی بھی ویسے ہی سرخی تھی جو اس کی بات سننے کے بعد اتری تھی. ایزل اسے پوری توجہ سے دیکھ رہی تھی. اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں تھا. وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس شخص کو کس بری طرح بے عزت کر کے آ چکی ہے. بہت چارمنگ پرسنالٹی ہے نا آریان خانزادہ کی. وہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی جب ریحان اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہوئی. ایزل جذبت سی ہوتی آریان کی جانب نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی. اسے اپنے بے خود انداز پر تاؤ آیا تھا. وہ کیوں بھول گئی تھی کہ یہ اس کے آفس کا کیبن ہے جہاں سے وہ گھوٹی رہتی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. اس نے ریحام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. ویسے انسان کو اپنی اوقات اور حیثیت دے کر کسی شے کی چاہ کرنی چاہیے. مجھے تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر لگتا ہے جیسے تم اپنے باس کو بہت پسند کرنے لگی ہو، لیکن شاید اپنی حیثیت بھول چکی ہو. آریان خانزادہ تم جیسی لڑکیوں سے ٹائم پاس تو کر سکتا ہے مگر اپنی بیوی کبھی نہیں بنا سکتا. ریحام اپنے اندر کا زہر اس پر اگل گئی تھی. ایزل کا چہرہ احساس توہین کے مارے لال ہوا تھا. آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی تھی. آپ پلیز ایسے مت بولیں. وہ صرف میرے باس ہیں. اس سے زیادہ میں نہ انہیں کچھ سمجھتی ہوں اور نہ ہی ایسے کوئی بھی لا حاصل خواہش رکھتی ہوں. ایزل پلکیں جھپکا کر اپنی نمی اندر دھکیلتی اسے جواب دیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی. یہ کیسا جواب ہے؟ میں ہوتی تو منہ توڑ دیتی اس کا.
دب سے لمحے کسی سے بات کرتے آریان نے بھی ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑے اور پھر ایزل کو وہاں سے ہٹتے دیکھا تھا۔ اپنی آنکھوں کے کنارے کو دباتی شاید اپنے آنسوں کو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ وہ دور سے ہی سمجھ گیا تھا۔ وہ گمسم سے ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاید آریان اسے غافل ہو چکا ہے، اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے، مگر پھر اکیلے جانے کا خیال سے وہ خوفزدہ بھی تھی۔ کیا ہوا؟ تم میسج کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ آریان خانزادہ نے کیسے ٹریٹ کیا تمہیں قریب آیا، اس نے چھوا تمہیں، اسے ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے، اس کے آگے ڈھیر ہوگی، وہ تمہیں ایسے ہی اپنے چاہ میں پھنسائے گا اور پھر تمہیں استعمال کر کے۔ سجیلا اس کے میسج کا جواب نہ دینے پر کال ملا چکی تھی، جبکہ اس کی باتیں سنتی ایزل ضد ہوئی تھی۔ اپنے دوست کی انہی باتوں کی وجہ سے وہ پہلے اس انسان کو بہت غلط بول چکی تھی۔ اگر وہ اس کے وجود سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوتا تو بہت پہلے اٹھا چکا تھا، اسے بہت موقع ملے تھے۔ فار گاڈ سیک سجیلا، پلیز چپ ہو جاؤ، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا تم نے بولا تھا، اور دوسری بات، اگر وہ میرے قریب آئیں تو بھی وہ حق رکھتے ہیں، نکاح ہوا ہے ہمارا، کوئی ناجائز بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی پلیز دوبارہ مجھے میسج مت کرنا، میں ریلیکس ہو کر یہ پارٹی انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اس ضد ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اسے کوئی سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا تھا؟ کیا بگاڑا تھا اس دنیا والوں کا؟ ریحام کی باتیں اتنی کٹیلی تھی کہ اب سجیلا نے مزید دماغ خراب کر دیا تھا۔ اس کے دل میں غبار سا بڑھنے لگا تھا۔ وہ وہیں ایک جانب کھڑی آنسو بہاتی رہی تھی، جبکہ اسے اپنی نگاہوں کے فوکس میں رکھا آریان اس لڑکی کی یہ خود اذیتی دیکھ اپنی مٹھیاں بیچ کر رہ گیا تھا۔ ایک تو وہ اسے اتنا برا بول کر آئی تھی، اوپر سے رو بھی خود ہی رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بہت ڈسٹرب لگ رہے ہو؟ حناد سمیت سبھی نوٹ کر چکے تھے کہ وہ غصے میں ہے۔ اس کی سرخی مائل آنکھوں کی رنگت غیر معمولی تھی۔ کچھ نہیں، آریان نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ محبت ہو گئی ہے نا تمہیں ایزل سے؟ حنان کے لب پر نرم مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی جب اس کی بات پر آریان نے ایزل کی جانب دیکھا تھا۔ محبت کوئی مذاق نہیں ہے جو ایسے ہی کبھی بھی کسی سے بھی ہو جائے۔ ہاں، اس لڑکی سے ایک انسیت سی ہو گئی ہے، بہت مختلف ہے ہماری دنیا، اور وہ بہت نازک، یہ سب ہینڈل نہیں کر پائے گی۔ میرا دل چاہتا ہے اسے پروٹیکٹ کرنے کو، اس کی آنکھوں میں آئے آنسوں کی ہر وجہ ختم کرنے کو۔ اگر تمہارے نزدیک اسے محبت کہتے ہیں تو یہ تمہاری چوائس ہے، میرے نزدیک تو محبت وہ ہوتی ہے جس میں محبوب کے بنا ایک پل بھی رہنا ناممکن ہو جائے، اسی لیے میں ریلیکس ہوں، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آریان خانزادہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اسے ایسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس شخص کی اکڑ اب بھی قائم تھی۔ وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کسی کے لیے بے بس اور بے خود ہو سکتا تھا۔ اس روم میں ہوا تصادم یاد کرتے خود پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ کیسے کسی کے آگے صفائیاں پیش کرتا رہا تھا، اور اس لڑکی کو اتنی ہمت کیسے بخش گیا تھا کہ وہ اس کے منہ پر اتنا سا بول گئی تھی۔ دنیا کو چھوڑو، وہ بیچاری تم جیسے اکڑور کھڑوس بندے کو بھی ہینڈل نہیں کر پائے گی، مجھے تو ابھی سے ہی اس سے ہمدردی ہو رہی ہے، بیچاری کہاں پھنس گئی۔ حنان اس شخص کی سخت مزاجی سے بہت اچھی طرح واقف تھا جو اپنے پیچھے لوگوں کو خوار کر کے رکھ دیتا تھا۔ یہ تو ویسے ہی محبت تھی جو آج ایزل کی آنکھوں میں بھی کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہی تھی، جو انسان کو ویسے خوار کر کے رکھ دیتی تھی۔ ان کے دل ایک دوسرے کی جانب مائل ہو چکے تھے، پر وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ شٹ اپ! وہ حنان کو تیکھی نگاہوں سے گھورتا اس کی جانب بڑھ گیا تھا، جس پر شاید شدید غصہ ہونے کے باوجود وہ اسے روتی نہیں دیکھ پایا تھا۔ مس ایزل، آپ کو یہاں ایک جانب اسٹیچو بن کر کھڑا ہونے کے لیے نہیں بلایا، آپ میری سیکرٹری ہیں، آپ کو پورا ٹائم میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ آریان چاہتا تھا اگر وہ یہاں اسے نرمی دکھاتا تو اس لڑکی نے پھر سے اس پر کوئی الزام لگا دینا تھا، اس لیے وہ چہرے پر سرد و سپاٹ تاثرات سے جائے بولا تھا۔ ایزل نے فوراً سے چہرہ موڑ کر نامحسوس طریقے سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ آئی ایم سوری سر، آپ اپنی فیملی کے ساتھ بزی تھے تو اس لیے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ ایزل اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، نگاہیں ادھر ادھر گھماتی، شاید وہ اپنی آنکھوں کی سرخی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ بزی ہوں یا کہیں بھی، آپ کو اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے، آئے میرے ساتھ۔ آریان اس کی جھکی خمدار پلکوں پلٹ کے آنسوں کو گھورتا ایک لمحے کے لیے اس کے قریب ہوتا، ان آنسوں کو اپنی ہتھیلی پر چنتا مٹھی بھیج گیا تھا۔ ایزل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، اسے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آریان کی شکوہ کرتی نگاہیں اس کی سرمئی کانسیاں سے ٹکرائی تھی، اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ان آنکھوں میں آج کچھ تھا، کچھ کہتا، کچھ بولتا احساس جسے وہ ابھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ واپس پلٹ گیا تھا، جس پر اگلے لمحے ایزل بھی تیز سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ آریان نے پورا وقت اسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ہمنا کا کیک آ چکا تھا، پنک کلر کی بہت ہی خوبصورت سی باربی ڈیکوریشن کے درمیان پنک کلر کا کیک رکھا گیا تھا۔ وہاں سب فیملی کے لوگ بھی موجود تھے۔ آریان بھی اسی جانب بڑھا تھا کیونکہ وہ اسی کے منتظر تھے۔ ایزل وہیں پیچھے رکنا چاہتی تھی، یہاں وہ اسے فالو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آریان نے پلٹ کر اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھتے اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ آئے نا آپ؟ فائقہ بھی اس کا ہاتھ تھامے اسے وہاں لے گئی تھی، جبکہ دور کھڑی ریحام یہ منظر دیکھتی غصے سے جھل بھن گئی تھی۔ اسے موبائل نکالتے کسی کا نمبر ڈال کیا تھا۔ ایزل رفیق پر اندھا اعتبار ہے آریان خانزادہ کو، ایک بار پھر سے اس کا ٹرسٹ توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے یہ لڑکی
आर्यन के करीब बर्दाश्त नहीं है। मैं इसे आर्यन के हाथों बेइज्जत होकर ऑफिस से निकलवाना चाहती हूँ। रिहाम की आंखों में नफरत ही नफरत थी। मुझे कल सुबह तक वो पेपर्स मिल जाने चाहिए जिस पर ये लड़की मुझे साइन करवा कर देगी आर्यन से, जिन पर इस शख्स के साइन के बाद मेरा सिर्फ इस कंपनी के 50% शेयर बिक जाएंगे, बल्कि वो इतने बड़े धोखे पर इस लड़की को धक्के देकर निकालेगा। रिहाम की बहुत बड़ी निगाहें ईजल पर जमी हुई थी, जिसके लबों पर इस वक्त बहुत ही दिलफरेब मुस्कुराहट छाई हुई थी। आर्यन खानज़ादा के पहलू में उसकी फैमिली का हिस्सा बनी खड़ी वो बहुत सारे लोगों के लिए हैरानी का बायस बन रही थी। आर्यन की फैमिली के दरमियान खड़ी ईजल के लबों पर आप ही आप मुस्कुराहट आ ठहरी थी। हमना को आर्यन ने उठा रखा था। आर्यन के एक जानिब नरमीन खड़ी थी, जबकि दूसरी जानिब फाइका ने ईजल का हाथ थाम कर उसे आगे किया था। ईजल ने आर्यन के पहलू में आ जाने पर झिझक कर पीछे होना चाहा था, जब अचानक से आर्यन का मजबूत बाजू उसकी कमर के पीछे आ ठहरा था। ईजल ने घबरा कर उसकी जानिब देखा था। आर्यन पहले से ही उसे देख रहा था। इसी लम्हे कैमरे ने यह मंजर अपनी आंखों में कैद किया था। रिहाम जल भुन उठी थी जब अनान लबों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जाए उसके पास जा खड़ा हुआ था। ये लड़की आपकी फैमिली के बीच में क्या कर रही है? रिहाम के आंखों में खून उतरा हुआ था। आर्यन के लिए इसके ऑफिस का स्टाफ इसकी फैमिली ही है। अनान की निगाहें उन दोनों पर थी कि इकट्ठ होने के बाद आर्यन हमना का हाथ थाम कर सबको केक खिला रहा था। एक जानिब खड़ी नरमीन, दादी जान और ताई जान को केक खिलाने के बाद वो वापस पलटा था जब ईजल एकदम उसके सामने ही खड़ी थी। इसने हमना के हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे केक उसकी जानिब बढ़ाया था। ईजल की रंगत एकदम से लाल हुई थी, मगर सबको अपनी जानिब में तवज्जो देकर उसने केक का छोटा सा बाइट लिया था। उसे नोट किया था आर्यन ने उसकी जानिब देखने से वाज़ेह ग्रेज बरत रहा था। आर्यन के साथ ही वो स्टेज से नीचे उतर आई थी। उनके फ़ोन डेलीगेशंस के लिए आए कुछ लोगों को भी मदऊ किया था, जिनकी आमद और उसकी जानिब आ गया था। ईजल उसके साथ साथ ही थी। मिस्टर आर्यन, आपकी वाइफ बहुत प्रीटी है। उनमें से एक औरत ईजल का पूरा वक्त आर्यन के साथ देखिए ही समझी थी। थैंक्स मिसेस एला। ईजल को लगा था वो इनकार करेगा, मगर उसके सर हिलाकर तारीफ वसूलने पर ईजल का मुंह हैरत से खुल गया था। मिस्टर आर्यन, मुझे आपसे बात करनी है। रिहाम काफ़ी देर से उन्हें वहाँ खड़े होकर बात करते देख करीब आई थी। इसे ईजल आर्यन के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी सेक्रेटरी को कुछ ज़्यादा ही अहमियत देने लगा था। एक्सक्यूज़ मी। आर्यन उसे एक्सक्यूज़ करता रिहाम के साथ चल दिया था, जबकि ईजल को समझ नहीं आता कि वो वहाँ रुके या साथ जाए, क्योंकि रिहाम वहाँ किसी का भी लिहाज के बगैर उसकी बाहों में बाहें डाली हुई थी। ईजल को इस आर्यन खानज़ादा के तेवर अपने लिए बहुत ख़तरनाक लगे थे, इसीलिए वो उनके पीछे चल दी थी। मैंने अपने असिस्टेंट को आपके ऑफिस भेजा था फ़ाइल लेने, मगर वहाँ से तो पता चला कि आपको वो फ़ाइल ही नहीं मिल रही। रिहाम खुशी से फूट पड़ी थी, मगर बजाय संजीदगी और फिक्र तारी किए खड़ी थी। ईजल खामोशी से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसकी निगाहें रिहाम के चेहरे पर थी। हाँ, वो फाइल कहीं आगे पीछे होगी, मगर मुझे उम्मीद है वो जल्दी मिल जाएगी। आर्यन संजीदगी से बोला था। ईजल ने कुनखियों से उसकी जानिब देखा था। उसकी आंखों का रंग हर गुजरते लम्हे के साथ सुर्ख हो रहा था। उसे एकदम से पछतावा हुआ था। वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। वो जितने टाइम से काम कर रही थी देख चुकी थी कि आर्यन खानज़ादा कितनी मेहनत और दिन रात का फ़र्क मिलाकर काम करता था। फिर से इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें कल इस फाइल को सबमिट करवाना है। अगर आपकी कंपनी ना करवा पाई पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ मेरी कंपनी को मिलेगा। आपने जो पैसा लगाया वो सारा डूब जाएगा और आपकी इतनी मेहनत भी। रिहाम को हैरत हो रही थी कि आर्यन खानज़ादा इतनी अहम फाइल में ऐसे लापरवाही कैसे कर सकता था। जबकि रिहाम की बात सुनते ईजल की रंगत एकदम से जर्द हुई थी। ये क्या हरकत की थी उसने? मैंने इस बात की कभी फिक्र नहीं की मिस्टर रिहाम। जो मेरी किस्मत में है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही जोर क्यों ना लगा ले। आर्यन बात रिहाम से कर रहा था, मगर ईजल को लग रहा था जैसे वो इसे सुना रहा हो। रिहाम जिसे यही लगा था कि इसके ऑफिस वालों को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन अब आर्यन का ये अंदाज देख रिहाम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो उसे खुदा हाफिज़ वहाँ कह करती वहाँ से निकल गई थी। आर्यन खानज़ादा को हुआ नुकसान उसकी पहली जीत थी। ईजल खामोशी से खड़ी उसे तके जा रही थी, जो उसकी जानिब से रुख मोड़ खड़ा था। और तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? आर्यन बिना उसकी तरफ देखे बाहर की जानिब बढ़ गया था। ईजल भी तेज़ी से उसके पीछे गई थी। मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ, वो धीरे से बड़बड़ाई थी। आर्यन जो गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था, उसकी बात पर ज़ोरदार आवाज़ में वापस बंद करता उसकी जानिब पलटा था। उसकी खतरनाक हद तक लाल होती आंखों को अपनी जानिब उठता देख ईजल घबरा कर पीछे होती गाड़ी सान लगी थी। ईजल, रफ़ीक, क्या समझ रखा है मुझे? क्यों आई मेरी ज़िंदगी में? बोला था ना कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, फिर क्यों हर बार ज़बरदस्ती मेरे साथ जुड़ने की कोशिश की? उसका बाजू अपनी आईनी गिरफ्त में दबोचता उसके ऊपर झुकाया था। ईजल की कमर गाड़ी के साथ लगी हुई थी। उसकी गर्म सांस ईजल के चेहरे को झुलसा कर रख रही थी। उसके खौफ से कुछ बोल ही नहीं पाई थी,
میں چھوڑ کے جا رہی تھی. آپ نے خود زبردستی کانٹریکٹ سے باندھا تھا مجھے. عزل کپکپاتے لبوں سے اپنی پوزیشن کلیئر کر گئی تھی جبکہ آریان اس لڑکی کی یہ کر دیکھ اپنی جگہ ثابت ہوا تھا. وہ آج تک کبھی کسی لڑکے کے آگے اتنا بے بس نہیں ہوا تھا. لڑکی پکے پھل کی طرح اس کی باہوں میں آگے گرنے کو تیار رہتی تھی مگر اس لڑکی پر اس کی شخصیت کا کوئی خاص اثر ہی نہیں ہوا تھا. وہ اسے بدکردار اور نہ جانے کتنا گھٹیا انسان سمجھتی تھی. چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ اس نے بہت ہی عجیب سے انداز میں عزل سے پوچھا تھا. عزل کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا. ہاں. اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا. آنکھوں کے کناروں پر آنسو آ ٹھہرے تھے. وہ ذہنی سکون چاہتی تھی جو اس شخص کی اپنی زندگی میں آمد سے چھن چکی تھی. ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی اسی وقت اپنی جاب سے فارغ کرتا ہوں. تم کسی بھی کانٹریکٹ کا پابند نہیں ہونا پڑے گا. آریان خانزادہ کی سانسیں اس کے وجود سے اڑتی مہک پر بوجھل ہو رہی تھی. کتنی دل فریب مہک تھی اس کی. عزل نے حیرت و بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا. کیا وہ واقعی اتنی آسانی کے ساتھ اسے اپنی جاب سے فارغ کر گیا تھا؟ حنان باہر آؤ. وہ اسے دور ہوا تھا. اس کی فون کال پر حنان فوراً باہر آیا تھا. ڈرائیور کے ساتھ جا کر ان محترمہ کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ اور کل ان کا سارا حساب کلیئر کر دینا. یہ مجھے آفس میں نہیں دکھنی چاہیے. وہ غضبناکی کی انتہا پر پہنچتا اس لمحے حنان کو بھی حیران کر گیا تھا. اتنے غصے میں اس نے آریان کو کبھی نہیں دیکھا تھا. آریان؟ وہ دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل گیا تھا. حنان نے اسے اتنے غصے میں جاتے دیکھ روکنا چاہا تھا مگر وہ اس کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا تھا. عزل ایک دم سے دور ہٹی تھی. وہ ساکت نگاہوں سے اس ہوا کے دوش پر اٹھتی گاڑی کو تکے گئی تھی جو اب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی. حنان نے عزل کی جانب دیکھا تھا جو ایک طرف سہمی کھڑی تھی. آریان خانزادہ اتنا ہی جنونی ہے. اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جب بات دل کے معاملے میں آتی ہے تب تو اچھا خاصا صبر رکھنے والا انسان بھی اپنا صبر کھوڑ بیٹھتا ہے. حنان نے نرمی سے کہتے ڈرائیور کو گاڑی ادھر لانے کا کہا تھا جبکہ عزل تو ابھی تک ساکت کھڑی تھی. اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. مجھے تو لگا تھا تم جا چکی ہوگی مگر تم تو ساری رات میری فکر میں یہی بیٹھی رہی. اتنی فرمانبردار بیوی ہو کیا؟ اس کے بولنے پر اس کے لبوں کا لمس مسفرہ کو اپنی تھوڑی پر محسوس ہوا تھا جبکہ اس کی مونچھیں مسفرہ کے ہونٹوں پر چبھی تھی. اس کے الفاظ پر مسفرہ کا دل چاہا تھا اس کا منہ توڑ دے مگر اس وقت وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. چھوڑو مجھے. اس نے زیکے کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا. میرے اتنے قریب کیا کری تھی اور اب دور جانے کا یہ ڈرامہ کر رہی ہو؟ اس کی کمر پر بازو حمال کرتا وہ اسے اپنے اوپر گرا گیا تھا. مسفرہ کو غصے سے برا حال ہوا تھا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا. چھوڑو مجھے. مسفرہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی اس کے مزید قریب ہو رہی تھی. اسے دور جانے کی جتنی کوشش کرتی تھی وہ شخص اپنی ضد میں اسے مزید اپنے قریب کر لیتا تھا. اس وقت بھی وہ اپنے ایک ہاتھ سے اسے بہت مضبوطی سے اپنے حصار میں جکڑے ہوئے تھا. رات کو نیند کا انجیکشن لگایا تھا نا مجھے. تمہیں کیا لگا تھا فرار ہو جاؤ گی یہاں سے؟ مسفرہ کے مسلسل مزاحمت پر وہ اپنی زخمی بازو سے اس کی نازک گردن کو اپنے شکنجے میں لیتا ایک دم سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا. تمہیں زیکے سے اب صرف موت ہی آزادی دلوا سکتی ہے. زیکے کی ایک گرم جھلستی سانسیں مسفرہ کا چہرہ جھلسا رہی تھی. وہ اس وقت مسفرہ کو بہت زیادہ غصے میں لگا تھا. اس کے تیور دیکھ مسفرہ کی رنگت خوف سے زرد ہوئی تھی. کبھی بھی مجھ سے ٹکرانے یا میرے خلاف جانے کا سوچنا بھی بد. میں کس قدر برا اور ظالم انسان ہوں تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں ہے. تم نے جو گولی چلائی ہے اس کا حساب تو اب بہت جلد دو گے تم. خبردار جو دوبارہ کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو مار کر ایسے جگہ پھینکوں گا کہ گھر والوں کو لاش تک نہیں ملے گی. اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑے وہ اس کو خوف سے سن کر گیا تھا. مسفرہ اس وقت اس بری طرح کانپ رہی تھی کہ وہ نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھ پانے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی جبکہ زیکے نے اسے اپنے سے دور دھکیلتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. وحشی. وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا. وہ بہت زیادہ غصے میں تھا جس کا اندازہ اس کے کنپٹی کی ابری رگوں میں بآسانی لگایا جا سکتا تھا. وہ جانتی تھی صبح اٹھ کر اس شخص کا یہی روپ دیکھنے کو ملے گا. اسی خاطر وہ پہلے ہی یہاں سے چلا جانا چاہتی تھی. خود اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے اور چاہتا ہے میں اس کی تابع رہوں. کاش کسی طرح اس کی پہلی بیوی کو پتہ چل جائے. اس کے سامنے اس کا سارا پول کھول دوں گی. پھر میرے قریب آنے کا سوچے گا بھی نہیں. پھر کیا اسے اپنی بیوی کا خوف ہوگا بھی؟ ایسی کیا شے ہے جسے اس انسان کو خوف محسوس ہوتا ہوگا؟ مسفرہ بے چینی کے عالم میں اپنی انگلیاں مروڑتی بولے جا رہی تھی. اس کے پورے وجود میں اضطراب سا بھر گیا تھا. وہ کیا کرنا چاہتی تھی اور کیا کر رہی تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. نہ جانے شمشیر کے ساتھ اس شخص نے کیا حال کیا ہوگا. وہ زندہ بھی تھا یا نہیں؟ مسفرہ کو اپنی رات کی اس شخص کے لیے کی گئی فکر یاد آئی تھی. خود ہی اس پر گولی چلا کر پھر اپنے انہی ہاتھوں سے مرہم بھی رکھ گئی تھی. وہ کیوں ایسا کر جاتی تھی؟ یہ اتنا برا انسان تھا پھر اس کی مدد کیوں کرتی تھی؟ مسفرہ کو اس وقت خود پر شدید غصہ آ رہا تھا جب اسی لمحے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا زیکے کا موبائل بجا تھا. مسفرہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑی
اسکرین کو گھورتی رہی تھی جس پر کوئی انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک نظر واش روم کے دروازے کی جانب دیکھتے اس نے موبائل اٹھاتے کال پک کر لی تھی۔ زاویار، دوسری جانب سے کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ واش روم میں ان کی وائف ہوں۔ مسرا نے جان بوجھ کر اپنا تعارف کروایا تھا جس پر دوسری جانب گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ مسرا کے چہرے پر سکون مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ زیکے نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس سے نکاح کر رکھا ہے۔ آپ کون؟ کال بند نہیں کی گئی تھی۔ زاویار کی دادی، مجھے میرے پوتے سے بات کرواؤ۔ لہجہ کافی نفرت بھرا تھا۔ مسرا کے لب پراسرار انداز میں مسکرائے تھے۔ اب تو اس شخص کو اسے چھوڑنا ہی پڑنا تھا۔ کچھ تو حرپائی تھی اس کے خلاف، وہ بھی بات نہیں کر سکتے۔ آپ بعد میں فون کر دیجیے گا۔ مسرا نے یہ کہتے کال کاٹ دی تھی۔ فون واپس اسی جگہ پہ رکھتے وہ خود صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اس کی دادی نے کچھ ریئیکٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ اتنے آرام سے اس کی بات سن لی تھی۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب اسی لمحے زیکے واش روم سے نکلا تھا، اسے پوری طرح سے اگنور کرتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی بینڈیج کو پوری طرح سے بھگو چکا تھا اور پھر سے کہے گا بینڈیج کرنے کو۔ نوکر لگی ہو نا میں، حکم ایسے چلاتا ہے جیسے میں اسی کے ہاتھی ڈاکٹر بنی ہوں۔ گھٹیا انسان۔ وہ اتنے زیادہ غصے کا شکار ہو رہی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ گلاب خان تمہیں ڈراپ کر دے گا، جا سکتی ہو تم اب۔ مرر میں کھڑا اس کی نگاہوں کا فوکس خود پر مرکوز دیکھ وہ بول رہا تھا، جس پر مسرا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کی بے اختیار نظر زیکے کے زخم کی جانب اٹھی تھی۔ اس کا زخم بکھر سکتا تھا مگر اگلے لمحے اس کی جانب سے نگاہیں پھیرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اندر کسی کونے میں اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ مسرا کے دل اس کے اختیار سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنی کیفیت پر گھبراہٹ کے شکار ہوتی بائیں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ گاڑی کے پاس پہنچی ہی تھی جب بڑے سے گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہوتی اسے تھوڑے سے فاصلے پر آ رکی تھی۔ مسرا اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑی حیرت بھری نگاہوں سے اس گاڑی سے نکلتی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بے انتہا اسٹائلش چست پینٹ اور سلیوز لیس ٹاپ میں ملبوس وہ بازو پر اپنا وائٹ کوٹ رکھے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی گاڑی سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ جانب جانا ہے۔ فاخر نے اسے مین انٹرسٹ کی جانب لے جا رہا تھا جہاں سے ابھی وہ نکل کر آئی تھی۔ اس شخص نے اپنی بینڈیج کے لیے اس لڑکی کو بلایا تھا اور اسے واپس بھیج رہا تھا۔ مسرا کی رنگت ایک دم غصے سے لال ہوئی تھی۔ اس لڑکے کا حلیہ انتہائی نازیبا تھا۔ وہ اس حلیے میں اس کے قریب جا کر اس شخص کی بینڈیج کرنے والی تھی، یہ سوچ اس کے انداز عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ مگر وہ بنا کچھ بولے گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھینچی ہوئی تھی۔ اس کے دل کو اس بات سے اتنی اذیت کیوں پہنچ رہی تھی؟ مسرا کو یہ بات زیادہ الجھن میں مبتلا کیے ہوئی تھی۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھی تھی دل میں بے سکونی بڑھ رہی تھی۔ مسرا کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی۔ کیا وہ اس شخص کے لیے دل میں کچھ فیل کرنے لگی تھی؟ اس کی پہلی بیوی کے بارے میں جان کر وہ اتنی ذہنی اذیت اور غصے کا شکار ہوئی تھی کہ غصے میں اسی پر گولی چلا بیٹھی تھی۔ اور اب اس لڑکی کو اس کے پاس جاتا دیکھ مسرا کے اندر شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا مگر اس وقت وہ اپنی کیفیت پر خود بھی ناراض نظر آ رہی تھی۔ مجھ پر دھونس جماتا ہے کہ میں کسی غائب مرد کے سامنے نہ جاؤں، اور خود کیا کر رہا ہے؟ اس لڑکی کو اس طرح سے کیوں بلایا ہے؟ سب اچھے سے جانتی ہوں، جو رات کو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ اب اس کے ساتھ کرے گا۔ کمینہ گھٹیا انسان۔ اچھی بات ہے ان سب کے پیچھے پڑ کر میری جان چھوڑ دے، مجھے چھٹکارا مل جائے اس وحشی سے۔ اپنے وجود سے اٹھتی مہک اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ گردن پر بنے اس کے وحشت کے سخت نشانوں کو اس نے چھپا رکھا تھا۔ اسے زیکے سے نفرت بھی تھی مگر اس شخص کی نہ تو تکلیف برداشت ہوتی تھی نہ اس کے ساتھ کسی اور لڑکی کے ساتھ برداشت ہوتا تھا۔ گلاب خان، نہ جانے کیا سوچتے ہی اس نے گلاب خان کو پکارا تھا جو سائے کی طرح اپنے باس کے آس پاس پایا جاتا تھا۔ جی بی بی جی۔ گلاب خان نے بہت عزت و احترام کے ساتھ جواب دیا تھا۔ یہ ڈاکٹر پہلے بھی آتی تھی کیا؟ مسرا نے پہلے کبھی بھی گلاب خان سے ایسے زیکے سے متعلق کوئی بات نہیں پوچھی تھی۔ جی 1-2 بار آ چکے ہیں، آپ سے پہلے، گلاب خان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ تو اس رات اسی کو اٹھا کر لاتے، مجھے کیا لا کر پھنسا دیا تھا؟ مسرا تب کر بولی تھی، بیبی جی باس کا سختی سے آرڈر تھا کہ آپ کو ہی لانا ہے ورنہ وہ اپنا علاج نہیں کروائیں گے۔ گلاب خان نے اس کا خراب موڈ دیکھ صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ گھٹیا انسان، ظالم دنیدہ، کب جان چھوٹے گی میری اس سے؟ مسرا اندر ہی اندر جھل بھون گئی تھی۔ ابا جب اسے زبردستی سے اپنے بینڈیج کرنے پر مجبور کرتا تھا تو آج کیوں اس لڑکی کو بلا لیا تھا؟ اسے ہی کروا لیتا۔ مسرا کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر خفگی دکھا رہی ہے جو کرنے کے حق میں کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے ڈرا دھمکا کر زور زبردستی ہی اپنی بینڈیج کرواتا تھا۔ مسرا گھر پہنچنے تک بے چینی کے عالم میں پہلو بدلتی رہی تھی۔ ایزل 2 دن سے اپنے روم میں پڑی تھی۔ گھر میں تو ویسے ہی کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ آریان کے سامنے کی ان سب لوگوں کی محبت جاگتی تھی۔ اس کا دل بہت چاہتا تھا اپنی دادوں کے پاس رہنے کو مگر وہاں 1 گھنٹے سے زیادہ ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ ان پورے 2 دنوں میں آریان خانزادہ کی سوچیں نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ شخص دور ہو کر بھی اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر پڑی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور خوشبو کا ایک جاندار جھونکا اندر آیا تھا۔ ایزل اپنی جگہ سے اٹھتی
سجیلا کو تکے جا رہی تھی جو اسے پہلے چند سیکنڈز تو پہچانے ہی نہیں گئی تھی۔ انتہائی اسٹائلش لباس زیب تن کیے میک اپ سے اس نے اپنے چہرے کا نقشہ ہی تبدیل کر رکھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایزل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں ایزل، بہت زیادہ۔ سجیلا اس کا ہاتھ تھامتے خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ ایزل اسی خوشی دیکھ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں یار، اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ تم نے جاب چھوڑی تھی نا آریان خانزادہ کی سیکرٹری کی؟ اگلے دن ہی وہاں جاب کا اشتہار آیا، میں نے فوری طور پر اپلائی کر دیا۔ آج انٹرویوز تھے اور تم جانتی ہو میری سلیکشن ہو گئی ہے۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ سجیلا کے ہر انداز میں اس کی خوشی جھلک رہی تھی، جبکہ ایزل اپنی جگہ گم سم سی بیٹھی اسے تکے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم سے بجھ گیا تھا۔ تم نے اس جاب کے لیے اپلائی کیوں کیا؟ تم تو اتنے خلاف تھی آریان خانزادہ کے۔ تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ ایسے رئیس زادوں سے دور رہنا چاہیے، ان سے عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ تم پرسوں ہی تو ان کے خلاف کیا کیا بولے جا رہی تھی اور اب خود ہی وہاں جاب کرنے پہنچ گئی۔ ایزل کی رنگت بالکل پھک پڑ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑی بیوقوف بن چکی تھی اپنی ہی بچپن کی دوست کے ہاتھوں۔ ہاں یہ سب بولا تھا میں نے، مگر صرف آریان سر کے لیے نہیں، تمام رئیس زادوں کے لیے کہا تھا۔ آج دیکھا میں نے آریان سر کو، وہ انٹرویو میں بیٹھے تھے، انہوں نے ایک بار بھی میری جانب نہیں دیکھا۔ بہت ہی سنجیدہ اور سخت مزاج کے لگے مجھے، پر یہاں کیا شاندار پرسنالٹی ہے ان کی، میری تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ باقی امیر زادوں کی طرح تو بالکل بھی نہیں لگے مجھے، بہت اچھے ہیں وہ۔ سجیلا بہت زیادہ متاثر نظر آ رہی تھی اس کی شخصیت سے۔ پھر تم نے مجھے وہ سب کیوں بولا؟ ایزل کا دل جیسے کسی آگ میں جھونک دیا تھا۔ اسے لگا تھا اس سے بڑا بیوقوف اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے بولا اور تم نے یقین کر لیا؟ میں نے تو اپنی دوستی کا کنسرن ظاہر کیا تھا کہ آج کل کے یہ رئیس زادے لڑکیوں کو ایسے استعمال کرتے ہیں۔ میں بھلا کہاں جانتی تھی انہیں؟ تم جانتی تھی نا؟ اگر تمہیں میری باتوں پر ذرا سا ڈاؤٹ تھا تو تم مجھے کہتی اسی وقت، تم بھی تو خاموش رہی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید واقعی وہ ایسے ہی ہیں۔ میں آج تک ہمیشہ تمہاری خوشی میں خوش ہوئی ہوں، مگر تمہاری صورت بتا رہی ہے کہ تمہیں میری کامیابی پر کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے نہیں بولا تھا کہ تم اتنی اچھی جاب چھوڑ کر آنے کو، تم مجھ پر کسی بات کا الزام نہیں ڈال سکتی۔ سجیلا بہت ہی آرام سے ہر بات سے بری ذمہ ہوتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ایزل کو اس کے انداز میں عجیب سا غرور دکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اٹھ کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے وہ ایک لفظ یاد آیا تھا جو اس نے سجیلا کے کہنے پر آریان کو بولا تھا۔ اس کی دوست کی نظر کہاں تھی اور کس وجہ سے اس نے یہ سب کہا تھا؟ ایزل کی آنکھیں بچے سے کھل گئی تھی۔ اسے آج تک ہر انسان سے دھوکہ ملا تھا۔ وہ سجیلا پر بہت بھروسہ کرتی تھی، آج وہ ٹوٹ گیا تھا۔ مگر اس سب میں سب سے بڑی قصوروار وہ خود تھی۔ وہ کیوں کسی اور کی سوچ پر چلتی اتنی فضول حرکتیں کر کے آئی تھی؟ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اس شخص کی وہ سرخ آنکھیں آ ٹھہرتی تھی۔ اس سے غلط کیا تھا جس کا احساس اب اسے شدت سے ہونے لگا تھا؟ وہ تکیے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی جب اسی لمحے اس کا موبائل بجا تھا۔ ایزل نے جلدی سے آنسو سے بھیگا چہرہ اٹھا کر موبائل کو دیکھا تھا جس پر جگمگاتا آریان خانزادہ کا نمبر دیکھ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے بہار آ ٹھہری تھی۔ اس نے جلدی سے کال بھی کی تھی، مگر دوسری جانب سے حنان کی آواز سنتے آنکھوں میں جلتے دیپ ایک دم سے بجھ گئے تھے۔ مس ایزل، آپ کو 2 منتھ کی ایڈوانس سیلری بھیج دی گئی ہے، آپ کو ریسیو ہو گئی ہے تو کنفرم کر دیں۔ حنان کی بات پر وہ حیران ہوئی تھی، اس سے ابھی 2 مہینے بھی ٹھیک سے پورے نہیں ہوئے تھے۔ مگر سر، میری تو صرف 20 دنوں کی پے بنتی ہے، پچھلے منتھ کی تو مجھے مل چکی ہے، ایزل نے فوراً کہا تھا۔ حنان نے آریان کی جانب دیکھا تھا جو اسے ایزل سے بات کرتا دیکھ اپنی جگہ سے اٹھا دور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو کمپنی نے جاب سے نکالا ہے اور یہ اس کمپنی کا رول ہے کہ اگر کسی بھی امپلائی کو نکالا جائے تو وہ 1 مہینے کے ایڈوانس سیلری دی جاتی ہے، یہ وہی بھیجی گئی ہے آپ کو۔ حنان نے تفصیل بتائی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے، ایزل اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ حنان اسپیکر آن کرتا اس کا یہ جواب آریان کو سنا گیا تھا۔ اس کی آواز میں آنسو کی آمیزش دیکھ آریان اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی چاہتی کیا اسے دور رہنا چاہتی تھی، پھر آنسو کی وجہ کیا تھی؟ خیرات نہیں دی جا رہی، آپ نے اس آفس میں جو کام کیا ہے اسی کا معاوضہ ہے یہ۔ آریان حنان کے ہاتھ سے موبائل لیتا کال کاٹ گیا تھا۔ اس کی روتی سسکتی آواز بے چینی کو بڑھا گئی تھی، جبکہ دوسری جانب ایزل اس کی سر ترین آواز سنتی کتنی ہی دیر موبائل کان سے لگائے ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ کب کیسے وہ شخص اس کے لیے یوں ضروری ہونے لگا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس کی آواز دل پر ایک عجیب سا احساس چھوڑ گئی تھی۔ یہ احساس ہی خوشکن تھا کہ وہ شخص دور رہ کر بھی اس کی فکر کر رہا تھا۔ آریان خانزادہ انا کے آگے جتنا جھک سکتا تھا وہ جھکا تھا اور اب اس کی باری تھی۔ وہ ایسے ہی بیٹھی تھی جب اسے ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ اسے کچھ لمحوں کی سوچ بجار کے بعد کال اٹینڈ کر لی تھی۔ السلام علیکم، سبحان ملک اسپیکنگ۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اسے یہ آواز سننے کو ملی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ سنا ہے آپ نے آریان خانزادہ کی جاب چھوڑ دی ہے؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ بہت مذہبی تھا۔
جی، وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ یہ لوگ اسے پھر سے کال کیوں کری تھی؟ وہ پہلے ایک بار ان سے کافی ان پروفیشنل بیہیویئر رکھ چکی تھی۔ میری آفر آج بھی ہے آپ کے لیے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ یہاں میرا آفس جوائن کریں گے۔ سبحان والی کا لہجہ اس کے الفاظ کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایزل اب دنیا والوں کے یہ دھوکے کہیں نہ کہیں سمجھنے لگی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی اس بات پر کہ اس جیسی عام سے امپلائی کے لیے یہ لوگ اتنا کنسرن کیوں دکھا رہے تھے۔ جتنی بھی وہ اسے آفر کر رہے تھے اس پر تو وہ بہت تجربہ کار انسان رکھ سکتے تھے، مگر اس وقت وہ بھی بہت زیادہ غصے میں تھی۔ جو سجیلا اس کے ساتھ کیا تھا اور اریان خانزادہ نے جس طرح ایک پل میں اسے نکال کر اس کی دوست کو اس کی جگہ رکھ لیا تھا، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے اندر بے چینی سے پھیلی ہوئی تھی، جس کی ضد میں آتے اس نے سبحان کی آفر قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے سبحان کو کل اس کے آفس میں آ کر ملنے کا کہتے کال کاٹ کی تھی۔ اس کی نظر آج کی تاریخ پر پڑی تھی۔ آج ریحام اور آریان کی کمبائنڈ پروجیکٹ کی بہت اہم میٹنگ تھی۔ اگر آریان کو وہ فائل نہ ملی تو اسے کروڑوں کا نقصان ہونا تھا۔ ایزل کو ایک دم سے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ فائل اسے کسی بھی طرح سے آریان تک پہنچانی تھی، مگر اب دوبارہ وہ کیسے اس کے آفس میں جاتی اور اگر کال کر کے اسے بتاتی تو اس شخص نے اسے بالکل بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آریان کے علم میں لائے بغیر وہ فائل اس تک کیسے پہنچائے۔ جب بہت دیر کی سوچ بچار کے بعد اسے آریان کے آفس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس شخص کی نظروں میں آئے بغیر اس کے آفس تک پہنچ کر اسے وہ فائل کسی بھی طرح حنان یا پھر آریان تک پہنچانی تھی۔ اس شخص سے شدید ناراضگی کے باوجود وہ اس کا نقصان ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ السلام علیکم ہیرا، کیسی ہیں آپ؟ ایزل نے ہیرا کو کال کرتے باتوں باتوں میں آریان کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ آفس آ گیا ہے یا نہیں۔ ایزل اس کے آفس آنے سے پہلے ہی اپنا کام کر کے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس کے نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی خاطر ہیرا کے بتاتے ہی وہ آفس تھوڑا لیٹ آئے گا، ایزل جلدی سے تیار ہوتی آفس کے لیے نکل آئی تھی۔ اسے آریان کو جو بھی غلط بولا تھا، سجیلا کے اصلیت سامنے آنے کے بعد اس کا گلٹ کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اپنی بیوقوفی پر جی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا اب کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ آریان خانزادہ کے ساتھ کتنی بار وہ تنہا رہی تھی، مگر کبھی بھی اس شخص نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اب جب وہ اس کے نکاح میں ہو کر اپنی مرضی سے اس کے بیڈ روم میں گئی تھی، اوپر سے الزام بھی اسی پر لگا آئی تھی، اس کا غصہ کرنا تو بنتا تھا۔ ایزل بے قابو ہوتے دل کے ساتھ اس کے آفس کی پرشکوہ بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اس وقت لائٹ پرپل کلر کے ڈریس میں ملبوس اپنی سادگی اور پرکشش حسن کے ساتھ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ سیاہ بالوں کے آبشار کو ہمیشہ کی طرح جوڑا بنا کر بالوں میں کیچڑ لگا رکھا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اپنے کیبن کی جانب بڑھ رہی تھی جب سامنے بیٹھی سجیلا کو دیکھ اس کی رنگت پر تغیر ہوئی تھی۔ اپنی جگہ کسی اور کو دیکھنا انتہائی مشکل تھا۔ اسے کام میں مصروف دیکھ وہ تیزی سے آریان کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میٹنگ کی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ مصروف تھے۔ آریان کو پورا اسٹاف بہت ہی زیادہ محنتی اور اپنے کام سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ بہت ہی آرام سے آریان کے آفس میں آ گھسی تھی۔ اس نے باہر یہی کہا تھا کہ اسے اپنے کیبن سے اپنی کچھ ضروری چیزیں لینی تھی، جبکہ وہ نظر بچا کر وہاں آ گئی تھی۔ آریان کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں تھا۔ آفس کا دروازہ بند کرتے وہ سیدھا آفس کے اٹیچ روم کی جانب بڑھی تھی، جہاں اس نے آریان کی فائل چھپا رکھی تھی۔ جلدی سے فائل رکھ کر یہاں سے نکل جاؤں گی، دوبارہ کبھی اس آفس میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ وہ زیر لپٹ بھراتی الماری کھول گئی تھی جہاں آریان کے کوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ فائل کہاں گئی؟ اس نے پوری الماری چھان ماری تھی، مگر فائل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایزل کے چہرے کی ہوائیاں اٹھ چکی تھی، رنگت بالکل زرد ہوئی تھی۔ اس نے ایک ایک ہینگر ہٹاتے نہ جانے کتنی بار اس جگہ کو دیکھا تھا، مگر فائل کا نام و نشان تک نہیں تھا وہاں۔ اللہ جی، اب کیا کروں میں؟ فائل کہاں چلی گئی؟ وہ ہاتھ سے صورت لی ایزل وہیں کھڑی الماری کو کھول رہی تھی جب کھلے دروازے سے اسے آریان کی آواز سنائی دی تھی۔ او گاڈ! وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھتی، باہر جھانکنے لگی تھی۔ آریان اور حنان آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے تھے۔ ایزل نے محسوس کیا تھا کہ آریان کے چہرے پر کچھ پریشانی سی ہے۔ وہ فائل اگر ریحام یا اس کے کسی آدمی کے ہاتھ لگ گئی تو بہت برا ہوگا اور اس کے ذمہ دار میں ہوں گی۔ ایزل پیشوانیوں میں گھرنے لگی تھی۔ حنان کی جاتی سجیلا فائلز اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ ایزل کھلے دروازے سے یہ منظر دیکھ کے اندر تک جھل بھون گئی تھی۔ سجیلا آریان کے بے پناہ قریب کھڑی اسے فائلز چیک کروا رہی تھی۔ وہ نکاح ہونے کے باوجود کبھی شخص کے اتنے قریب نہیں گئی تھی۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ آریان فاصلہ برقرار رکھتے پیچھے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ سجیلا اسے فائل پر کوئی پوائنٹ سمجھانے کے لیے مزید اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایزل کو تو اس کا لباس دیکھ کر ہی تب چڑھی تھی، کہنے کو وہ اس کی دوست تھی، وہ رشتے کے شوہر کے ساتھ انتہائی گھٹیا حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ شاید آریان خانزادہ کی زندگی میں ایزل کی جگہ لینے کے ارادے سے آئی تھی۔ اس پاگل کو کیسے سمجھاؤں کہ اس شخص کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں ہے؟ ایزل وہیں دروازے سے لگی کھڑی اسے تکے گئی تھی۔ سیاہ تھری پیس میں ملبوس وہ بہت زیادہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ فائل کو غور سے پڑھتے اسے کشادہ پیشانی پر سیاہ بال آ گئے تھے۔ آنکھوں کی سرخی آج بھی اس دن جیسی ہی تھی۔ نابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، تن پر کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ وہ وجاہت کا شاہکار دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایزل اس شخص سے بھی ہوئی پچھلی ملاقات یاد کرتے شرم سے سکھ ہوئی تھی، دھڑکنیں بھی اختیار ہوئی تھی۔
مصرا ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی پر تھی. وہاں سے آنے کے بعد دوبارہ اس کا ذکر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، مگر اس دماغ سے ایک بار بھی اس شخص کا تصور گیا ہی نہیں تھا. وہ فارش تو بہت زیادہ تھکے. مصرا اور انم وارڈ کا وزٹ کر کے آ رہی تھی جب انم تھکن زدہ لہجے میں بولی تھی، ڈونٹ وری، تم گھر چلے جاؤ، میں دیکھ لوں گی یہاں سب، ویسے بھی 2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. مصرا نے اس کی تھکن دیکھ کر کہا تھا. وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، دوسروں کا بہت احساس کرتی تھی. تم بھی تو تھک گئی ہو، 2 دن سے مسلسل ڈیوٹی دے رہی ہو. انم اسے چھوڑ کر جانے سے انکاری تھی. میں ہینڈل کر لوں گی، تم جاؤ، میری فکر مت کرو، مجھے عادت ہے ایسی ڈیوٹیز دینے کی. مصرا اسے جانے کا کہتی خود اپنے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی جب کوریڈور سے گزرتے اس کی نظر انٹرسٹ پر پڑی تھی، جہاں ایک عورت روتے کوئی مدد مانگ رہی تھی. ہاسپٹل والے اس کی بات تک نہیں سن رہے تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ عورت اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ مصرا نے ریسیپشن پر آتے وہاں کھڑی لڑکی سے پوچھا تھا. اس کی بیٹی اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، دن ٹائم اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کو جان سے مارا گیا. جس ڈاکٹر پر وہ الزام لگا رہی ہے وہ بہت ہی سینئر اور قابل ڈاکٹر ہیں. آپ تو جانتی ہی ہوں گی ڈاکٹر شیرازی کو. اس کی بیٹی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. ڈاکٹرز نے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ عورت دھمکیاں دے رہی ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا گیا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی. ریسیپشنسٹ سے ساری بات تفصیل سے بتا دی تھی. جو سنتے مصرا کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی. اب یہ کون سا نیا ماجرا تھا؟ وہ کچھ دیر اس عورت کو دیکھتی جسے ہاسپٹل کے انتظامیہ کے لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کا یہی کہنا تھا کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا تھا. ڈاکٹر شیرازی اس کی بیٹی کا مجرم تھا. مصرا کچھ دیر وہاں کھڑی اس عورت کو دیکھتی رہی تھی. وہ اس معاملے میں پڑھ کر پھر سے کسی مصیبت کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر اس عورت کا بری طرح سے رونا برداشت نہیں کر پائی تھی جسے گھسیٹا جا رہا تھا. وہ اس کی امی کی عمر کی عورت تھی، اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا دیکھ نہیں پائی تھی. وہ عورت بری طرح چلاتی، ان لوگوں سے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی. 1 منٹ پلیز، ان سے مس بہیو مت کریں. وہ لوگ اسے بازو سے پکڑ کے گھسیٹ رہے تھے جب مصرا تیزی سے ان کی راہ میں آئی تھی. آپ میرے ساتھ آئے، کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ، مجھے بتائیں. مصرا ان سب کو سائڈ میں کرتی اس عورت کا بازو تھام کر اسے کھڑا کر کے تھی. وہ سب لوگ اس عورت کے ساتھ انتہائی برا سلوک کر رہے تھے، جو دیکھ مصرا کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا. وہ 4 سے 5 مرد اس اکیلی عورت کو گھسیٹ کر باہر پھینک رہے تھے. رات کا دوسرا پہر چلا تھا، اس لیے اس جگہ پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے. ہاسپٹل کے انتظامیہ کا یہ رویہ قابل قبول نہیں تھا. مصرا ان سب کو سائڈ پر ہٹاتی اس عورت کو لیے باہر ہاسپٹل کے لان میں آ گئی تھی. آپ پلیز یہ پانی پیا، بتائیں مجھے کہ کیا مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ. مصرا بہت نرمی سے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی جس پر وہ اذیت کے مارے روتی تھی. ڈاکٹر صاحبہ، بہت ظالم ہے آپ کے ہاسپٹل والے، بہت ظلم کیا مجھ پر، برباد کر دیا مجھے. وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. اس کے لہجے سے اس کی بےچارگی اور اذیت واضح جھلک رہی تھی. آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر وسیم کو تو بہت بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. ان بیچاری کا اس معاملے میں بھلا کیا تعلق ہے؟ مصرا کا دماغ اسی بات پر رٹا ہوا تھا. جبکہ اس کی بات سنتی وہ عورت عجیب اور اسرار کے در انداز میں مسکرا دی تھی. یہی تو اس دنیا کا دستور ہے ڈاکٹر صاحبہ. ان درندہ صرف ڈاکٹروں کو عزت و تعظیم دی جاتی ہے جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اور جان کا سودا کرتے ہیں. ڈاکٹر وسیم کے ساتھ جو ہوا بہت اچھا ہوا ہے. ڈاکٹر شیرازی کے ساتھ اس سے بھی برا ہو تب سکون ملے گا مجھے. اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر چہرے پر نفرت ہی. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ان دونوں کے خلاف جو آپ ایسے بول رہی ہیں؟ مصرا اس عورت کی باتیں اب بری لگنے لگی تھی. وہ کیسے کسی مرے ہوئے انسان کے بارے میں ایسا بول سکتی تھی جسے اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا؟ ثبوت پیش کر دوں تو کیا میرے ملک کے اندھے قانون سے سزا دلوا پائیں گی آپ؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس ہاسپٹل کے اندر کیا گھٹیا دھندا چل رہا ہے. شہر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہونے کے ساتھ ظلم اور بربریت کا بازار بھی چل رہا ہے. آپ کچھ نہیں جانتی ڈاکٹر صاحبہ، اس لیے اس بارے میں کوئی بات بھی مت کرنے تو بہتر ہوگا. میں نے اپنی جوان بیٹی کھوئی ہے، آپ کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، وہ بھی مار دیا ظالموں نے میری بچی کو، مار دیا میری بچی کو. وہ عورت بہت زیادہ غصے میں تھی، اونچی آواز میں روتے ہوئے چلا رہی تھی. مصرا کو باتیں سناتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. مصرا خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. یہ سب کیا چل رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب اسی لمحے سے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کسی کا سایہ نظر آیا تھا جس پر اس عورت کی نظر بھی پڑ چکی تھی. وہ تیزی سے اس جانب آگئی تھی. اس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ایک دم سے امید کی کرن ابھر آئی ہو. مصرا چند قدم آگے بڑھاتی وہاں کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی. وہ عورت اس کے پیروں میں گری اسے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی. جس پر نظر پڑتی مصرا اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی. وہ زیکے ہی تھا، چہرے کو سیاہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا. اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. جبکہ مصرا اسے یہاں دیکھ حیرت زدہ سی تھی. اس کے ہاتھ میں پکڑی گن اور اس کے پیچھے کھڑے آدمیوں کو دیکھ مصرا کو وہ دن یاد آیا تھا جب اس شخص نے ایسے ہی آ کر ڈاکٹر وسیم کو نہایت بے دردی سے مارا تھا. آج بھی اس کی آنکھوں میں ویسے ہی تاثرات تھے. مصرا کا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا. میری بچی کو مار دیا ان ظالموں نے، مجھے انصاف چاہیے، خدا کے لیے میری مدد کریں. عورت روتے ہوئے بول رہی تھی. گلاب نے آگے آتے اس عورت کو زیکے کے قدموں سے اٹھایا تھا. ان میں بہت ساری مسٹیکس ہیں مس سجیلا، انہیں لے کر جائیں اور ٹھیک کریں. مجھے ایسا کام پسند نہیں ہے
اپنے کام کو بہتر بنائیں ورنہ پھر اس آفس میں آپ کی جگہ باقی نہیں بچے گی، اپنے مخصوص سرد لہجے میں کہتا۔ اسے اپنے آفس سے جانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ اس کی بات پر سجیلا کی رنگت بالکل بجھ سی گئی تھی۔ عزل کبھی کسی کے انسلٹ پر خوش نہیں ہوئی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں ایک انجانے سے خوشی ملی تھی اسے۔ اس لڑکی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ آریان خانزادہ کا یہ رویہ سجیلا کے ساتھ بالکل اجنبیوں جیسا تھا، جو اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ عزل کے دماغ میں یہ خیالات ٹھہرتے تھے کہ اس شخص کے بیوہ کی یاد آنے لگی تھی، جو عزل کے پلکوں کو لرزا کر رکھ گئی تھی۔ سجیلا جا چکی تھی۔ آریان اپنی سیٹ پر بیٹھا کرسی کی پوست سے سر ٹکاتے اپنی پیشانی کو مسلنے لگا تھا۔ عزل کو وہ پریشان اور بے چین سے لگا تھا۔ عزل کے دل کو کچھ ہوا تھا، یقیناً وہ فائل نہ ملنے اور یہ پروجیکٹ پوری طرح سے اپنے ہاتھ سے جانے کا سوچ کر اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ عزل کا گلٹ کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ وہ شخص سے جتنی بھی خفا اور بدگمان سے، مگر اس معاملے میں غلط اس نے کیا تھا۔ اس شخص کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی تھی اس نے۔ عزل کو یہی لگ رہا تھا کہ فائل اب بھی یہیں پڑی ہوگی، مگر اب اس کا دل بے چین ہو چکا تھا۔ وہ شخص کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہتی تھی، جس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ یہ بھی جانتی تھی۔ آریان خانزادہ معاف نہیں کرتا تھا، ٹرسٹ توڑنے والوں کو تو بالکل بھی نہیں، لیکن پہلے سے یہاں سے نکلنا تھا، ورنہ اپنی ڈریسنگ روم میں اسے دیکھ اس شخص نے مزید بھڑک جانا تھا۔ اسے بہت اچھے سے آریان کا غصہ آیا تھا۔ وہ جو کچھ اسے بول چکی تھی، اس جیسے مغرور شخص کا غصہ ہونا تو بنتا تھا۔ کیسے نکلوں یہاں سے؟ یہ تو بالکل سامنے ہی بیٹھے ہیں۔ عزل کو اب اس کا یہاں سے نکلنے کا انتظار تھا، مگر ابھی 1 گھنٹے کے بعد آریان کی میٹنگ تھی، جس میں پیش کی جانے والی فائل اس شخص کے پاس تھی ہی نہیں۔ عزل کی نم آلود نگاہیں آریان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بار بار پیشانی مسلتا اپنی جلتی آنکھوں کو میجے بیٹھا تھا۔ عزل اسے اس پروجیکٹ کے لیے دن رات محنت کرتے دیکھ چکی تھی۔ اسے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عزل ایسے ہی کھڑی تھی جب وہ اپنی جگہ سے اٹھتا نظر آیا تھا۔ اوہ نو، یہ تو اسی طرف ہی آ رہے۔ اسے اپنی جانب باندھا دیکھ عزل کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتی تیزی سے اندر کی جانب پڑی تھی۔ وہاں چھپنے کی کوئی اور جگہ نہ ملتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ اپنی کوئی فائل لینے آیا ہوگا، اس لیے واش روم میں آ چپتی اپنی بے قابو ہوتی سانسوں پر ہاتھ رکھتے انہیں کنٹرول کرنے لگی تھی۔ اللہ جی پلیز یہ ادھر نہ آئے، وہ سوچ کر اسے شرم سے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں وہ یہاں نہ آ جائے۔ کیا سوچے گا وہ اس بارے میں؟ جاب سے نکالے جانے کے بعد وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ عزل واش روم کے دروازے کے پیچھے لگی کھڑی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تھا وہ شرٹ لیس تھا۔ عزل کی رنگت خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ بالکل چپکی کھڑی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی۔ اس کا نازک وجود مسلسل لرز رہا تھا۔ آریان کی اس کی جانب بیک تھی۔ اس سے اپنا بیلٹ کھولتے دیکھ عزل کے چہرے سے خون چھلکنے لگا تھا۔ پلیز، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، کیونکہ وہ ساتھ ہی شاور بھی کھول چکا تھا، جس کے بالکل نیچے کھڑے ہونے کی وجہ سے عزل اس ٹھنڈے پانی سے بے ساختہ چیخی تھی اور بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس نسوانی چیخ پر آریان اپنی جگہ سے پلٹا تھا۔ اس کے آفس میں اس طرح آنے کی جرأت کون کر سکتی تھی؟ یہاں تک آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ اس کے تیور بگڑے تھے۔ جیسے ہی نگاہیں اس سے آنی بوجھی تھی، اسے پانی کے نیچے سکڑا سمٹا کھڑا دیکھ آریان حیرت و بے یقینی کا شکار ہوا تھا۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ آنکھوں کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی، جب چہرے کے تاثرات میں اب خفگی آ ٹھہری تھی۔ اس نے شاور بند نہیں کیا تھا۔ عزل آنکھیں سختی سے میچے اس کے خوف اور ٹھنڈ سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آریان خانزادہ کے ساتھ اس طرح واش روم میں قید ہونے کے خوف کے ساتھ ساتھ اس کے غصے کا خوف بھاری تھا۔ یقیناً اب وہ اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ مارے شرم کے وہ نگاہیں اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر پاتی۔ تم یہاں؟ اس کی جانب بڑھتا خفگی بھری نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، جو اس طرح سے پکڑے جانے کی وجہ سے چیخ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈے پانی کی بوچھار نے اس کے اوزان مزید خطا کر دیے تھے۔ پانی کی بوندیں جس کے شفاف چہرے سے پھسل کر نیچے گرتی بہت دلفریب مناظر پیش کر رہی تھی۔ اسے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا، مگر آریان آ گیا تھا۔ اس کی نازک بھیگی کمر پہ اپنا بازو حمال کرتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اسے سے بھویں تنی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ ٹھیک سے سو تک نہیں پایا تھا۔ کل سنے اس کی بھیگی آواز نے مزید بے چین کر رکھا تھا۔ وہ جو لوگوں کو خود سے فاصلے پر رکھتا تھا، اس لڑکی کو نہیں رکھ پایا تھا۔ عزل کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے اٹک رہی تھی۔ عزل کی رنگت خوف سے زرد پڑ چکی تھی، جبکہ آریان اس کے شبنم کے قطروں سے سجے حسین دودھیا چہرے کو قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عزل کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ وہ اس کے نہایت قریب کھڑا تھا، جس پر عزل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھی۔ انسان مقناطیسی آنکھوں کی تپش سہ پانا بہت مشکل تھا۔ وہ آج پوری 2 دن بعد اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے قراری بڑھنے لگی تھی۔ اوپر سے بہتے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے عزل کا نازک وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی آئینی ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی وہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ اس کے گیلے وجود کی نرماہٹیں آریان بآسانی محسوس کر پا رہا تھا، مگر اس وقت غصہ ہر شے پر حاوی تھا۔ میرے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ اس کو دور ہونے کی کوشش کرتا دیکھ وہ اس کی کمر کو ایک جھٹکا دیتا مزید اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ عزل کو اس کی انگلیاں اپنے نازک کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
وہ شرٹ لیس تھا، اس کا مردانہ وجاہت سے بھرپور کثرتی وجود دیکھتے وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اس کے مضبوط کندھوں کو دیکھ اسے ایک تحفظ کا احساس آ گرا تھا۔ اگر حقیقت دیکھی جاتی تو یہ خبر اور وجیح شخص صرف اسی کا تھا۔ اس پوری دنیا میں آریان خانزادہ پر سب سے زیادہ حق وہی رکھتی تھی۔ وہ بیوی تھی آریان خانزادہ کی۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ دھڑکنیں مزید تیز ہوئی تھی۔ اس نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کر آریان کی جانب دیکھا تھا، جس کی سی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ پورے 2 دن سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے آنسوں میں ڈوبی آواز سننے کے بعد دل بہت بے چین تھا۔ کئی بار دل چاہا تھا اس کے پاس جا کر اسے ایک نظر دیکھ لے، مگر اناگے ہاتھوں مجبور وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ یہ لڑکی ہر بار اسے ٹھکرا دیتی تھی، پھر کیسے وہ اپنی انا کو مار کر اس کے پیچھے چلا جاتا اس کی مزید ادکار سننے کے لیے، لیکن اس وقت اسے اپنے اتنے قریب دیکھ اس کے اعصاب پر قابو رکھ پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اوپر سے وہ جس حلیے میں اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا، دھڑکنوں کا شور دونوں جانب بڑھنے لگا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے جذبات پر کنٹرول کیے کھڑا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ لڑکی یہاں تک پہنچی کیسے تھی۔ ایک طرف اس پر نہ جانے کیا الزام لگاتی تھی اور پھر اسی کے پاس آ ٹھہری تھی۔ میں وہ عزل کی حالت انتہائی غیر ہو چکی تھی، اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا اس کے سیاہ حسین بال گیلے ہو کر اس کے چہرے کے گرد چپک گئے تھے۔ آریان نے ہاتھ بڑھایا تھا، عزل کی پلکیں کانپ اٹھی تھی۔ اس کے پوروں کا لمس عزل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کام تھا۔ عزل کے چہرے کے نرم آنچوں کو چھوتے آریان خانزادہ کی آنکھیں خمار آلود ہوئی تھی۔ جب عزل کی بات پر اس کی سلگتی نگاہوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرے واش روم میں کام تھا تمہیں؟ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ اس نے پیچھے ہو جانا چاہا تھا، مگر جبکہ آریان ایک زوردار جھٹکا دے کر اسے اپنے بے پناہ قریب کر لیا تھا۔ اس کے نم آلود ملائم بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ اس لڑکی نے اس کا سکون برباد کر کے رکھا ہوا تھا، جس کا حساب لینا تھا اسے۔ تم چاہتی تھی کہ میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں، پھر خود واپس کیوں آ گئی؟ وہ بھی اس طرح یہاں چھپ کر؟ چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ فرشتہ بن جاؤں تمہارے آگے؟ آریان اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا، اپنی گرم سانس اس کے گداز چہرے پر چھوڑنے لگا تھا۔ عزل کی سانسیں اس کے جارحانہ عمل پر تیز ہوئی تھی۔ اس کا گمبھیر بھاری لہجہ غصے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے کیسے بتاتی کہ وہ یہاں کس لیے آئی تھی؟ خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ میں غلطی سے یہاں آ گئی، مجھے جانے دیں۔ اس کی گرم سانسوں کو اپنی سانسوں میں لرزتا دیکھ وہ بہت مشکل سے بول پائی تھی۔ گلاب خان نے آگے آتے اس عورت کو زیکے کے قدموں سے اٹھایا تھا۔ مسرا اپنی جگہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ سائڈ پہ کھڑے تھے، اس وجہ سے کوئی اس جانب متوجہ نہیں تھا، مگر مسرا اس شخص کو پھر سے اسی درندہ صفت روپ میں دیکھ گھبرا کر آگے آ گئی تھی۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ڈاکٹر شیرازی نے ایسا کیا ہے؟ وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اب تک بہت کریٹیکل پیشنٹس کی جان بچا چکے ہیں وہ۔ آپ کی بیٹی کو جان بوجھ کر کیوں ماریں گے وہ؟ اور تم کچھ نہیں کرو گے ڈاکٹر شیرازی کے ساتھ؟ اس عورت سے بات کرتی آخر میں انگلیاں اٹھا کر زیکی کو وارن کر گئی تھی، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ آگ اگلتی غضبناک نگاہیں اس لمحے ویسے ہی حیوانیت لیے ہوئی تھی جو ڈاکٹر وسیم کو مارتے ہوئے مسرا نے زیکی کی آنکھوں میں دیکھی تھی، جبکہ وہ عورت اپنی جگہ ثابت کھڑی دھان پان سے ڈاکٹر کو زیکی سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں لگا تھا، ورنہ اس کے سوا تو کوئی بھی زیکی سے ایسے بات نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں باحفاظت یہاں سے لے کر جاؤ فاخر، میں اس بغیرت کو اس کے انجام تک پہنچا کر آتا ہوں۔ مسرا کی باتوں کو یکسر نظر انداز کرتے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ مسرا کے بار اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوتی۔ اگر چاہتی ہو کہ اس کمینے ڈاکٹر سے پہلے میں تمہارا کام تمام نہ کروں تو میرے راستے سے ہٹو، ورنہ تمہاری اس کھوپڑی میں گولی اتارنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ زیکے اس کی اس حرکت پر غصے سے دھایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسرا اسے ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ آج تم چلا دو گولی، جہاں سے مار دو مجھے، یہاں دل پر اتارو گولیاں، زیادہ سکون ملے گا، کیونکہ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر دوبارہ یہ ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ مسرا اس کے خوف میں آئے بغیر اس کے آگے ڈٹی کھڑی تھی۔ اس کے الفاظ پر زیکی کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھی۔ خود جسے جو بھی کہتا رہتا تھا، مگر اس کے لبوں سے یہ الفاظ سخت ناگوار گزرے تھے۔ اسے پلٹ کر گلاب خان کی جانب دیکھا تھا جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ زیکی کا سب سے قریبی اور پرانا ساتھی تھا، لیکن اگر وہ بھی زیکی کے سامنے اگر ایسے بدلحاظی کر کے اسے کام کرنے سے روکتا تو زیکی نے اسے بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ لیکن اس وقت اپنی جگہ جمع کھڑا دیکھ اس لڑکی کو اپنے سے دور دکھیل بھی نہیں پا رہا تھا، جو اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے کھڑی اسے جانے سے روک رہی تھی۔ آگے سے ہٹو ورنہ میں سچ میں تمہیں نقصان پہنچا دوں گا۔ زیکی نے اپنی شرٹ اس کی گرفت سے نکالنی چاہی تھی، جس پر اس کی بے انتہا سخت گرفت مسرا کی کلائیوں پر پھر سے انتہائی سخت نشان چھوڑ گئی تھی۔ مسرا کے لبوں سے بے ساختہ درد کی ماری کرا نکلی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے اپنے کام سے روکنے کی اجازت آج تک کبھی کسی کو نہیں دی تھی۔ اس لڑکی کو کیسے دیتا؟ کہا تھا راستے سے ہٹ جاؤ، تکلیف سہنی پڑے گی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ وہ مٹھیاں بیچے بولا تھا، میں نے بھی کہا ہے تمہیں بے شک جان سے مار دو، مگر آج تمہیں یہ غلط کام نہیں کرنے دوں گی۔ یہ کلائیوں پر اس کی زندگی کے نشان دیکھ وہ نم آلود آنکھوں سے بولی تھی۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے جو جذبات جاگ رہے تھے، اس وقت اسے پھر سے ویسی درندگی بھرے روپ میں دیکھ
مجھ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی. وہ پھر سے اس کے سامنے آتی. اب کی بار اس کا بازو اپنی گرفت میں جکڑ گئی تھی. اس کی آنکھوں میں بھی ضد تھی. باقی سب پیچھے کھڑے حیرت بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے. زکی چاہتا تھا ابھی ایک سیکنڈ میں اسے اٹھا کر اتنی دور پٹک سکتا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی ہمت بھی نہ کر پاتی. اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ بہت برا حشر کر دوں گا تمہارا. دان چباتے بولا تھا. اپنے کام سے اوپر اسے کوئی بھی نہیں تھا. نہیں چھوڑوں گی. اس کے قہر آلود دہشت ناک نگاہوں سے خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی. جس میں زکی کا سرور جواب دے گیا تھا. اتنا اچھا بالکل بھی نہیں تھا جتنا یہ لڑکی اسے سمجھنے لگی تھی. یہ شاید اسے امید لگا بیٹھی تھی. اس اپنے بازو پر جمے اس کے ہاتھ کو اتنی سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑا تھا کہ مسرا کے لبوں سے سسکی نکلی تھی. آئندہ کبھی بھی زکی کے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا. میں ایک درندہ ہوں اور درندے میں جذبات احساسات نامی شے نہیں ہوتی. مسرا کو لگا تھا اس کی کلائی ٹوٹ چکی ہے. وہ اپنا پورا بازو نہیں ہلا پائی تھی. اس نے ڈبڈبائی نگاہوں سے زکی کی جانب دیکھا تھا جو اب دلنشین نم آلود آنکھوں کی التجا کو تاری شفافیت کے ساتھ جھٹک گیا تھا. زکی نے بہت جارحانہ انداز میں اسے خود سے دور دکھیرا تھا. مسرا اس کے دھکے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی. اپنی جگہ سے لڑکھڑا گئی تھی. پچھلے 2 دن سے مسلسل کام کرنے کی تھکن اور اس وقت اس شخص کا یہ بھیانک روپ اس کو شدید ذہنی اذیت کا شکار کر گیا تھا. اس کا سر بری طرح سے ٹکرایا تھا. توازن برقرار نہ رکھ پاتے وہ سر کی بل پیچھے کی جانب گری تھی. اس کا سر نوکیلے پتھر سے ٹکرا تھا. بری طرح سے زخمی ہوا تھا. چند سیکنڈ میں وہ پوری جگہ اس کے خون سے بھر گئی تھی. اس کی دلخراش چیخ اندر کی جانب بڑھتے زکی کے قدموں کو بھی جکڑ گئی تھی. پلٹ کے پیچھے کی جانب دیکھتا وہ اپنی جگہ پتھر ہوا تھا. تو ابھی تک اتنے ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.